अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। गुज़श्ता हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने रोज़े के अहकाम और मसाइल और इत्काफ के अहकाम और मसाइल पढ़े, और आज हमारे पास किताब उस्सौम और किताब उस्सियाम के बाद हमारे पास आज किताबुल हज है, जिसका हम आगाज़ करेंगे। और हज आप जानते हैं कि इस्लाम के अरकान में से ये तीसरा रुकन है, यानी नमाज है, उसके बाद ज़कात है, उसके बाद सियाम है, और चौथा रुकन हज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आकर उन्होंने सवालात किए, हदीस जिब्रील मारूफ है, उसके अंदर है कि उन्होंने फरमाया मल इस्लाम, क़ाल अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व तुक़ीमस्सलाह व तुतियज़्ज़काह व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। तो सबसे पहले शहादतैन है, शहादतैन के बाद जो दीगर अरकान हैं उनमें से इसका चौथा नंबर है। तो शहादतैन और उसके बाद नमाज, उसके बाद रोज़ा और उसके बाद ज़कात, या बाद ज़कात को मुकद्दम करते हैं, ज़कात और सियाम और हज। और ये हज जो है, अगर हम शहादतैन को शामिल करें तो ये छठा रुकन है। हज जो है शहादतैन को शामिल करें तो ये छठा रुकन बनता है, और ये अरकान इस्लाम में से है। ईमान और इस्लाम में फ़र्क है, आप जानते हैं, जैसा कि मुतअद्दिद बार इसका जिक्र हुआ है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा इज्तमअ तफर्रक़ा व इज़ा तफर्रक़ा इज्तमअ, कि जब दोनों इकट्ठे एक जगह जिक्र होंगे तो फिर दोनों से अलग अलग मुराद होगी, और अगर अलग-अलग आएंगे तो फिर जो है वो ईमान से मुराद इस्लाम होगा और इस्लाम से मुराद ईमान होगा। तो हमारे पास ये अरकान इस्लाम के अरकान में से आखिरी रुकन है हज। और हज जो है ये दीगर अरकान की तरह नहीं है, यानी अदायगी के एतबार से ये दीगर अरकान की तरह नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी में एक दफ़ा साहिब हसीयत और साहिब इस्तिताअत जो इंसान है उस पर करना ज़रूरी और लाजिम है। इसके अहकाम क्या हैं, हज की तारीफ़ क्या है, और हज की फ़र्जियत कब हुई, और इसकी फ़र्जियत कुरान और सुन्नत से साबित है, इजमाए उम्मत से साबित है, ये सारे मसाइल जो हैं ये हम आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हज की अक़साम और हज करने का तरीका, और जितने भी ये मसाइल हैं इंशाल्लाह आज हम इनको कोशिश करेंगे मुकम्मल करने की। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हज की तारीफ़ है। लुग़वी इतबार से ये हज्जा यहुज्जु से है, हज्जा यहुज्जु से है, और ये असल में जो है वो हजजा यहजुजु, यानी एक जीम का दूसरी जीम में इदगाम कर दिया तो ये हज्जा हो गया। हज्जा यहुज्जु उससे मस्दर है, जिसका माना होता है कस्द या इरादा करना। तो चूंकि इंसान इस इबादत के लिए अल्लाह के घर बैतुल्लाह का कस्द और इरादा करता है, इस वजह से इसे हज कहते हैं। लेकिन जब हम हज शरई तौर पर बोलते हैं तो उससे मुराद मखसूस इबादत होती है। फिर सिर्फ बैतुल्लाह का कस्द या इरादा करना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर फिर कुछ मजीद चीज़ें जो हैं वो इजाफा की जाएंगी, और उसके साथ जो है वो इसकी डेफिनेशन और तारीफ की जाएगी। तो हम कहेंगे कि शरई एतबार से हज का माना है इबादत की गरज से मखसूस अय्याम में मखसूस अफ़ाल की अदायगी के लिए बैतुल्लाह का कस्द या इरादा करना। या आप इबादत से पहले अगर मखसूस वहाँ भी लगा लें, मखसूस इबादत की गरज से मखसूस अय्याम में मखसूस अफ़आल की अदायगी के लिए बैतुल्लाह का कस्द या इरादा करना, इसको हज कहते हैं। और उम्रे के अंदर भी इंसान ज़ियारत का इरादा करता है, ज़ियारत का कस्द करता है, तो जितने भी अफ़आल उम्रे के अंदर सरअंजाम दिए जाते हैं वो सारे हज के अंदर शामिल हैं। लिहाजा हज का तरीका अगर इंसान को आता हो तो उम्रे का तरीका उसको बिलौला जो है वो आता होगा, क्योंकि उम्रा हज के अंदर शामिल है और हज के अंदर भी उम्रा होता है। तो इस वजह से अलग उम्रे के अहकाम और मसाइल जो है उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम हज के ज़िमन में ही इनके उम्रे के मसाइल और अहकाम को भी जिक्र करेंगे।
تو حج جیسے میں نے ذکر کیا کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی دین اسلام کے اندر جیسے دیگر ارکان کی اہمیت ہے اسی طرح اس کی بھی اہمیت ہے، اور یہ فرض ہے فرائض میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرائض جو ہے وہ لاگو کیے ہیں، جن کا مکلفین کو پابند کیا ہے، ان میں سے ایک فریضہ ہے، اور اس کی فرضیت قرآن، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، یعنی غنی ہے، عن العالمین، جہان والوں سے، تمام جہانوں سے اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجگی اور حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، اور بیت اللہ کی طرف قصد اور ارادہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ لوگوں کے بغیر آباد ہی نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فائدہ انسان کے لیے ہے کہ انسان وہاں جا کر اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، اور اپنی گناہوں کی میل کچیل کو دھو دیتا ہے، اور توبہ استغفار کرتا ہے، تو یہ فائدہ انسان کا ہی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے مستغنی ہے، اور وہ غنی ہے، اس کو کسی کی عبادت کی، کسی کی زیارت کی، کسی کے حج اور عمرے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری منفعت اور ہمارے فائدے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ابھی میں نے ذکر کی، اس حدیث کے اندر بھی ارکان کے یعنی ارکان اسلام کا ذکر ہے، اور حدیث جبریل کے اندر بھی۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث معروف ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور یہ کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی شہادت دینا، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے جس کے اندر ارکان اسلام کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مروی ہے، بخاری مسلم میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه، اور ایک حدیث میں ہے کیوم ولدته امه، کہ جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے اندر رفث یعنی شہوت کی بات منہ سے نہ نکالی، کوئی شہوت کا کام نہ کیا، ولم یفسق، اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو رفث کا تعلق جو ہے وہ شہوت اور اس طرح سے متعلق جو چیزیں ہیں، بیوی کے ساتھ حتیٰ کہ ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ہم بستری اور اس کے مقدمات کچھ بھی جائز نہیں ہے، ولم یفسق، اور فسق و فجور، لڑائی جھگڑا کرنا، اور گالی گلوچ دینا، دھکم پیل کرنا، اور جو ہے وہ دوسروں کو کونیاں مارنا، اور جیسے وہاں لوگ جاہل کئی قسم کے کرتے ہیں، تو یہ فضول باس مباسا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فسق کے اندر آتی ہیں۔ رجع کما ولدت امہ، تو وہ لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا، یعنی جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، اور بچہ جب دنیا میں آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، اور وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، چونکہ وہ مکلف نہیں ہوتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس شخص کا اللہ حج قبول کر لے، جس کو حج مبرور کہتے ہیں، جس کے اندر رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کریم جو ہے وہ اس آیت سے زیادہ اس حدیث سے قرآن کی آیت زیادہ واضح ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ رفث کرے، نہ فسق و فجور کا کام کرے، اور نہ جھگڑا کرے، تو وہاں جھگڑا جو ہے علیحدہ ذکر کیا گیا، یہاں فسق کے اندر جھگڑا بھی آ جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے لیے کفارہ ہے، لما بینہما، ان گناہوں کے لیے جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جو ان دونوں کے درمیان گناہ ہیں ان سب گناہوں کے لیے یہ عمرہ دوسرے عمرے تک کے لیے کفارہ ہے۔ والحج المبرور، اور جو حج مبرور یعنی حج مقبول ہے، حج کر لینا کو بڑی بات نہیں ہے، حج کرنے والی بڑی دنیا ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان حج کرنے والوں کے مقاصد ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتے ہیں،
اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حج کے مقاصد کو ہم پورا کریں اور اس فریضے کو کما حقہ ادا کریں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد جو ہے یا تو وہ جو ہے وہ دنیا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، حج بدل کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی کا مقصد جو ہے وہ انسان کا شہرت اور ریاکاری ہوتا ہے، نام کے ساتھ الحاج یا حاجی صاحب جو ہے وہ لکھوا لینا، اور کسی کا مقصد جو ہے وہ صرف لوگوں کے تانوں سے بچنا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ چودھری ہے، یہ بڑا آدمی، لیکن اس نے حاجی نہیں کیا، اس نے عمرہ ہی نہیں کیا، تو لوگ چونکہ تانے دیتے ہیں تو لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے وہ ایک دفعہ چلا جاتا ہے، لیکن وہاں جا کے نیت اپنی صاف نہیں کرتا اور وہاں جا کے حج کے مناسک ادا نہیں کرتا، وہاں حج سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جیسے جاتا ہے اسی طرح واپس آ جاتا ہے۔ حج مبرور جو ہے اس کی کچھ نشانیاں اور علامات ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد تبدیلی آئی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا اللہ نے عمرہ یا حج قبول کر لیا ہے۔ سلف صالحین سے جب پوچھا جاتا تھا علماء سے کہ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے اور عمرہ کون سا مقبول ہے، اب وہی تو نہیں ہوگی انسان کی طرف کہ آپ کا حج قبول ہے یا آپ کا عمرہ قبول ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ انسان کے رویے سے، انسان کے جو اعمال ہیں، اس کی جو حالت ہے اس سے پتہ چلے گا۔ اگر تو حج سے پہلے اور حج کے بعد والی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، اس کے اعمال بہتر ہوئے ہیں، خیر کا جذبہ پیدا ہوا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور انسان جو ہے وہ صالح بن کر آیا ہے، اپنی تربیت کر کے آیا ہے، تو پھر تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہی اترتے ہی چھرا تیز کر لے، دھوکے کا، فراڈ کا، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرنے کا، اور جیسے جھوٹ بولتا ہے اسی طرح جھوٹ بولے جا رہا ہے، جیسے خیانت کرتا ہے اسی طرح خیانت کرتے جا رہے ہیں، نمازیں پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا اب بھی نہیں پڑھ رہا، اور روزے پہلے بھی نہیں رکھتا تھا اب بھی نہیں رکھ رہا، گالی گلوچ پہلے بھی کرتا تھا اب بھی کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس نیک سفر میں اتنے دن تربیت لینے کا اور وہاں جانے کا؟ اگر انسان حج کے جو اس کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ دورانیہ ہے حج کا، یہ تقریباً آپ جانتے ہیں کہ 40 ایام پر، زیادہ سے زیادہ 50 یا 40 ایام پہ مشتمل ہوتا ہے، کچھ 25 دن کے لیے جاتے ہیں، کچھ 20 دن کے لیے، لیکن عموماً 1 مہینہ تو کم از کم اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو 1 مہینہ اگر کوئی حرمین کے اندر رہتا ہے اور وہاں جو ہے وہ مقدس مقامات پہ اور افضل ترین جو زمین کے حصے ہیں ان پر اوقات گزارتا ہے، پھر بھی اگر اس کے اندر تبدیلی اور جو ہے وہ چینجنگ نہیں آتی، تو اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیوں نہیں آئی۔ تو حج مبرور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان اس حج کے بعد اپنے آپ کو بہتر کر کے آئے، اور اس کی حالت میں، اس کے عمل میں، اس کے رویے میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی گفتار میں، ہر چیز میں تبدیلی آنی چاہیے، پھر اس کا حج مقبول ہوتا ہے۔ وگرنہ نام لکھنے والے تو بڑے ہیں۔ والحج المبرور، اور حج مقبول مبرور جو ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، نہیں ہے اس کا بدلہ مگر جنت۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ حج جو ہے، حج اور اس کے علاوہ دوسرے اعمال صالحہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انہیں اس طریقے کے مطابق ادا کیا جائے جس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس فریضے یا اس عمل کو ادا کیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو عمرے کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح حج کے بارے میں یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء کے درمیان کہ کیا کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حج جو ہے، حج اس کے اندر اگر انسان اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے تو یقیناً اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک تو یہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور ایک اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، اور اسی طرح ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب 9 ذو الحجہ کا دن، یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انتہائی قریب تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ اہل عرفات کی طرف اشارہ کر کے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ فخر کرتے ہوئے اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ جو عرفات کا میدان بھرا ہوا ہے اور یہ خلقت ساری اکٹھی ہے، کس لیے آئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ تیری مغفرت اور تیری بخشش کی طلب کے لیے آئے ہیں۔
اللہ یہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تیری رحمت تیرا فضل ان پہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور یقیناً عرفہ کا دن جو ہے وہ افضل ترین ایام میں سے ہے، اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن کو ہی حج قرار دیا ہے، الحج عرفہ، کہ حج اصل ہے ہی عرفہ۔ تو انسان اس کے اندر کی گڑاتا ہے اور انسان جو ہے وہ پورا دن وہاں دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ مظنہ ہے اور یہ غالب امکان ہے کہ اس کے اندر وہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، گناہوں پہ نادم بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ باقی جو عمرے کا دوسرے عمرے تک ہے تو یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے، کیونکہ دلائل موجود ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ توبہ ہے، کہ انسان توبہ کرے۔ ہاں اگر بغیر توبہ کے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف کی بنا پر، چونکہ اللہ عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ تو جہنم اللہ کی عدالت ہے اور جنت اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملتی، نہ ہماری نیکیاں جنت کی قیمت ہے۔ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال نیک جو ہیں یہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے قطعاً بھی۔ یہ جو ہم عبادات کر رہے ہیں یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر ہزاروں بلکہ بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کی شکرانے کے طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اس میں بھی مقصر ہیں، ہم اس میں بھی تقصیر کرنے والے، کوتاہی کرنے والے ہیں۔ تو باقی جنت جو اللہ تعالیٰ دے گا نیک اعمال پہ، یہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ باقی یہ قیمت نہیں ہے ہمارے نیک اعمال نیکیوں کی۔ اگر قیمت ہوتے تو نبی کائنات علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ جو ہے وہ جنت میں جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو کوئی داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وانت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی داخل ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گا، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو میں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں جو نمازیں ہیں، یہ عمرہ وغیرہ اور یہ جمعے وغیرہ جن کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ یا والجمعۃ الی الجمعۃ او والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن او مکفرات، مکفرات یا مکفرات دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مفعول کے ساتھ بھی، اسم فاعل کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کفارہ ہے ما اس چیز کا، بینہن جو ان کے درمیان ہے، اذا اجتنبا اور اذا اجتنبا، یہ بھی مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، معروف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر معروف پڑھیں گے تو جب وہ بچے کبیرہ گناہوں سے، اور اذا اجتنبا پڑھیں تو جب بچا جائے کبیرہ گناہوں سے، تو اس طرح اس کا معنی ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں آپ، حدیث میں واضح ہے کہ یہ چیزیں پانچوں نمازیں، جمعے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اذا اجتنب الکبائر اور اذا اجتنب الکبائر، جب گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ اور اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ مذکورہ دونوں احادیث کے ظاہر کی بنا پر حج مبرور سب گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ مذکورہ دونوں احادیث کے ظاہر کی بنا پر، یعنی جو اوپر ہم نے دو احادیث حج کے بارے میں پڑھی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ امکانیت ہے اس بات کی کہ انسان وہاں توبہ استغفار کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے جو کہ مظنہ ہے، اور امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ حج کی اقسام، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد، اور ان تینوں کی الگ الگ جو ہے وہ تعریف ہے، الگ الگ اس کے جو طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حج تمتع کیا ہوتا ہے۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ تو ان 3 مہینوں میں اگر انسان کوئی عمرہ کر لیتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے تو اس عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر وہ تمتع حج کرے۔ لیکن اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے قران اور اس کے اندر، کہ قران کے اندر انسان عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر درمیان میں وقفہ نہیں کرتا،
یعنی انسان جو ہے وہ اس کے اندر اسی طرح احرام میں رہتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد، مکمل عمرہ کرنے کے بعد حالت احرام میں رہتا ہے، اور 8 ذو الحجہ کو جو ہے وہ اپنی رہائش سے وہ دوبارہ نیت کر کے اسی طرح وہ جو ہے وہ مینا کی طرف چل دیتا ہے، یا نیت نہ بھی کرے تو اس نے تو شروع میں ہی نیت کر لی ہے جب وہ میقات سے چلا ہے۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع کے اندر انسان جو ہے وہ میقات سے حج عمرے دونوں کی نیت کرتا ہے، حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہے، لبیک اللہم عمرۃ متمتعا الی الحج، کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اس کو جو ہے وہ ملاتے ہوئے حج کے ساتھ۔ تو انسان جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد مکمل حلال ہو جاتا ہے، جیسے عموماً حلال ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں ٹھہرے، حدود حرم کے اندر ہی رہے، اور حدود حرم کے اندر رہنے کے بعد انسان جو ہے وہ دوبارہ 8 ذو الحجہ کو وہ اپنی جگہ سے، اپنے رہائش سے دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ حج کے مناسک جو ہے وہ ادا کرے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج افراد یہ ہے کہ انسان حج کے ایام میں، یعنی حج کے ایام میں انسان مخصوص جو مواقیت ہیں 5، ان مواقیت میں سے ان میقاتوں میں سے کسی ایک میقات سے وہ حج کی نیت سے احرام باندھے، اور وہ جا کے جو ہے وہ حج ادا کرے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، لیکن فی الحال ہم صرف جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو حج تمتع کے اندر حج کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن میں عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ سے ہی یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا، یہ حج تمتع ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر عمرے کو حج کے ساتھ جو ہے وہ ملایا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی حج کے سفر کے اندر عمرے سے فائدہ اٹھانا، اس وجہ سے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران اس وجہ سے کہتے ہیں اس کے اندر عمرے اور حج کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، اس کے اندر عمرے اور حج کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ عمرے کے ساتھ حج کو ملاتے ہیں۔ تو یہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اس میں، اور حاجی یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کے دن احرام سے حلال ہوگا، یا پھر عمرہ کا احرام باندھے اور پھر طواف شروع کرنے سے قبل حج کو بھی اس میں شامل کر لے، تو یہ بھی درست ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان شروع سے نیت کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عمرہ کرتے ہوئے چوں ہی اس کا جو ہے وہ طواف مکمل ہو تو یا طواف شروع کرنے سے پہلے، مکمل نہیں، طواف شروع کرنے سے پہلے وہ ساتھ حج کی بھی نیت کر لے کہ میں اس عمرے کو حج کے ساتھ ملاؤں گا، تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ میقات یا پھر اگر مکہ میں مقیم ہو تو، یعنی مکہ ہو یا جدہ ہو، جتنے بھی لوگ میقات کے اندر ہیں، میقات سے باہر نہیں ہے، وہ سارے اپنی اپنی رہائش سے اپنے اپنے گھر سے جو ہے وہ احرام باندھیں گے۔ تو اگر مکہ میں مقیم ہو تو مکہ سے صرف حج کا احرام باندھے، یا میقات کے اندر رہتا ہو تو وہیں سے احرام باندھے، یعنی جہاں اس کی رہائش ہے، یوم النحر تک احرام کی حالت میں رہے اور وہ سارے کام کرے جو حجاج کرام کرتے ہیں۔ یوم النحر کو کینکریاں مارے، اور کینکریاں مارنے کے بعد طواف افاضہ اور صحیح کرنے کے بعد حلال ہو جائے، یعنی بال وغیرہ منڈوا کر جو بھی ہے اس کے اندر چونکہ قربانی نہیں ہوتی حج افراد کے اندر، باقی دونوں حجوں کے اندر، حج تمتع اور حج قران کے اندر قربانی ہوتی ہے، لیکن حج افراد کے اندر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن حج قران کے اندر جو ہے ایک فرق دوسرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں افضل یہ ہے کہ قربانی انسان ساتھ لے کر جائے، اس میں افضل یہ ہے کہ قربانی انسان اپنے ساتھ لے کر جائے۔ لیکن اگر دور حاضر کے اندر اس طرح ممکن نہیں ہے، قربانیاں ساتھ لے جانے والا وہ جو ایک طرز عمل تھا، طریقہ، وہ آپ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، حالات کا تقاضا ہے، چوریاں اور یہ چیزیں، اس طرح کے معاملات، اور پھر جگہ کی قلت، اور یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وگرنہ نبی کریم علیہ السلام خود جو ہے وہ آپ قربانیاں لے کر گئے ہیں، اور صحابہ کرام لے کر جاتے تھے، تو یہ طریقہ کار موجود تھا۔ حتیٰ کہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے قربانیاں ساتھ لے کے جاتے تھے، اور اس پہ مخصوص علامت لگا دیتے تھے تاکہ جو راستے میں ڈکیتی کرنے والے، چوری کرنے والے ہیں، وہ بھی احترام کرتے تھے، جب وہ اس اونٹ کے گلے کے اندر یا اس اونٹ کے اوپر کوئی نشانی دیکھتے تھے کہ اللہ کے گھر کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو اس کو چوری نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور کے اندر ایسے اونٹوں کو تو سب سے پہلے پکڑیں گے، آج کے دور کے اندر تو ایسے اونٹوں کو سب سے پہلے پکڑا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہا ہے، پکڑو اس کو۔ تو اس دور کے اندر لوگوں کے اندر، چوروں کے اندر بھی حیا ہوتا تھا، چوروں کے اندر بھی غیرت ہوتی تھی، ڈکیتوں کے اندر بھی غیرت ہوتی تھی۔ کسی کے گھر سے کھانا کھا لیتے تھے تو اس گھر کے اندر ڈکیتی نہیں کرتے تھے، زندگی بھر کبھی چوری ہونے نہیں دیتے تھے، کرنی تو درکنار دوسروں سے بھی چوری کرنے کو روکتے تھے۔
کہ تم اس گھر سے چوری نہ کرنا، لیکن افسوس ہے کہ آج کل اس دور کے اندر سب سے پہلے اس گھر کو لوٹتے ہیں جس گھر سے کھایا ہو. یہ نمک حرامی اس کو ہمارے الفاظ کے اندر کہا جاتا ہے. تو یہ حج افراد ہے. تو حج تمتع اور حج کران دونوں کے اندر قربانی ہوتی ہے، جبکہ حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہوتی. اس میں انسان جو ہے وہ ذو الحجہ کے ایام میں وہ میقات سے حج کی نیت سے داخل ہوگا، اور پھر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ طواف قدوم کرے گا، اور طواف قدوم کرنے کے بعد وہ اپنی رہائش پہ رہے گا، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ تلبیہ کہتے ہوئے 8 کو یعنی یوم ترویہ کو جو ہے وہ مینا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوگا. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اور ان میں سب سے افضل ترین حج تمتع ہے، جو قربانی ساتھ لے کر نہ گیا ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اسی کا حکم دیا اور اس کی تاکید بھی کی. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کیا ہے یا حج کران کیا ہے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافی ہے. بعض اس کو حج تمتع کا نام دیتے ہیں، بعض اس کو حج کران کا نام دیتے ہیں، لیکن دلائل اس بات پہ زیادہ موجود ہیں کہ حج تمتع کرنا یہ زیادہ افضل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ساتھ قربانی نہ لے کے آیا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، اگر میں ساتھ قربانی لے کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا. تو لیکن آپ نے صحابہ کرام کو حج تمتع کرنے کی ہی تلقین کی ہے. حج کی شروط کیا ہے؟ دیکھیے، حج کے واجب ہونے کے لیے کچھ شروط ہیں، اور ان شروط کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا. جیسے نماز کے وجوب کی شروط ہیں، زکوٰۃ کے وجوب کی شروط ہم نے پڑھی، اور اسی طرح روزے کے واجب ہونے کی شرطیں ہم نے پڑھی. اسی طرح یقیناً حج بھی ایک فریضہ ہے اور ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس کی بھی شروط ہیں. تو ان شروط میں سے اگر کوئی شرط فاقد ہو جاتی ہے تو انسان پر حج فرض نہیں ہوگا. تو 5 شرطیں ہیں جن کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک اسلام ہے، دوسرا عقل اور بلوغت اور آزادی اور استطاعت. اور علماء کرام عورت کے لیے ایک چھٹی شرط بھی لگاتے ہیں. علماء کرام عورت کے لیے ایک چھٹی شرط بھی لگاتے ہیں، اور وہ ہے عورت کے لیے محرم کا ہونا. یہ چھٹی شرط لگاتے ہیں، اور بعض علماء اس کو استطاعت کے اندر ہی داخل کرتے ہیں. بعض علماء اسے استطاعت کے اندر ہی داخل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب عورت کے ساتھ اس کا محرم نہیں تو وہ استطاعت ہی نہیں رکھتی. لہٰذا اس صورت کے اندر اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس عورت کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ وہ بذات خود اکیلی حج کر سکتی ہے، لیکن اتنے پیسے نہیں کہ وہ کسی کو ساتھ لے کے جا سکے، تو اس حالت کے اندر جو ہے وہ راجح قول کے مطابق علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر حج فرض نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو انشاءاللہ انتظار کریں، آپ کے سوالات کے جو جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. آپ کو آواز نہیں آ رہی کسی کو بھی؟ سر بیچ میں نہیں آئی تھی، اب آ رہی ہے. بیچ میں رک گئی تھی جب شرائط بتا رہے تھے تو اس وقت نہیں آئی آواز. چلیے، سردی میں ہر چیز جام ہو جاتی ہے. گیس بھی روک کے آتی ہے، اور بجلی بھی روک کے آتی ہے، اور انٹرنیٹ بھی روک کے آتا ہے. جی سر. اور بندے بھی روک کے آتے ہیں. کیا اس کی لاجک بیان کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ جو موجود ہیں؟ چلیے، تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آپ جانتے ہیں کہ جو من ہے یہ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. من جو ہے یہ عقل مند عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور استطاع اس کے اندر استطاعت ہے. تو لہٰذا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ہے حج کرنا اس کے گھر کا، بیت اللہ کا. من استطاع، استطاعت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک استطاعت مالی ہے اور دوسری استطاعت بدنی. اگر ایک انسان جو ہے وہ کروڑوں پتی ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، لیکن وہ سواری پر بیٹھنے کی، سفر کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس شخص پر جو ہے وہ اس صورت کے اندر حج نہیں ہے. اس صورت کے اندر حج نہیں ہے. پھر اس کی طرف سے اگر وہ چاہتا ہے تو حج بدل کروا سکتا ہے اپنی طرف سے، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ زندہ اگر انسان ہے تو کس صورت میں اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں ہو سکتا. یہ انشاءاللہ مسائل سارے آگے آئیں گے.
تو اس آیت کے اندر من استطاع الیہ سبیلا سے استطاعت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، استطاعت مالی اور استطاعت بدنی۔ بدنی استطاعت کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہ بدنی طور پر صحیح ہو، بیت اللہ تک سفر کرنے کی مشقت کا متحمل، چونکہ یہ سفر بیت اللہ کا اور حج کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب عورتوں نے کہا، امہات المومنین نے، کہ اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں تو ہم جہاد نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جہاد حج اور عمرہ، تمہارا جہاد حج اور عمرہ، اور یقیناً حج کے اندر بہت بڑی محنت درکار ہوتی ہے، اور اچھے خاصے نوجوان جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، تو بوڑھے انسان جو ہیں کمزور، ان کا تو کوئی حال نہیں ہوتا وہاں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ لوگ بیچارے ساری زندگی جو ہے وہ کماتے رہتے ہیں، اور پھر جب خود کماتے رہتے ہیں تو ان کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، اور اگر جب پیسے آتے ہیں اس وقت بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو عموماً ان کی باری حج کرنے کی تب آتی ہے جب وہ بوڑھے ہو۔ اور بعض لوگ جان بوجھ کر جوانی کے اندر استطاعت ہوتی ہے لیکن حج نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بابا ہو جائے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنا جو بزرگ ہیں ان کا کام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنا بزرگوں کا کام ہے، جب بزرگ ہوتے ہیں تب حج کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حج اصل جوانی کا ہے، حج اصل جوانی کا ہے۔ اگر انسان کے اندر استطاعت ہو تو فوراً حج کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ بڑھاپے کے اندر وہاں ہم نے دیکھا ہے اور کئی بار دیکھا ہے، کوئی حال نہیں ہوتا، کوئی حال نہیں ہوتا۔ حجاج کرام بڑھاپے میں جاتے ہیں اور وہاں ہوٹل میں بیچارے پڑے رہتے ہیں، آدھے مناسک ادا کرتے ہیں، آدھے مناسک ادا نہیں کرتے، بیماری کی وجہ سے یا تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ہوٹل سے باہر ہی نہیں نکل پاتے، حرم میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کینکریاں مارنا، اور پھر جو ہے وہ طواف فاضہ کرنا۔ طواف فاضہ والے دن اصل پتہ چلتا ہے 10 ذوالحجہ کے جو کام ہیں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وہاں سے چلنا ہوتا ہے، مزدلفہ سے چلنا ہوتا ہے، اور مزدلفہ سے عموماً پھر حج کے اندر اتنا رش ہوتا ہے کہ آج کل تو چلے کچھ کم ہے، لیکن جن ایام میں ہم نے کیا تھا تو ان ایام کے اندر تو بہت زیادہ رش ہوتا تھا، بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اور سواریوں پر جانے والوں سے پیدل جانے والے پہلے پہنچ جاتے تھے، سواریوں پر جانے والوں سے ٹریفک اتنی بلاک ہو جاتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا۔ پیدل اگر آپ چل رہے ہیں، آپ بالکل ریلیکس ہیں، تو چلنا پڑتا ہے برات، تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ مینا سے اگر آپ عرفات کا کریں تو راستے میں رکنا اور آنا جانا 7-8-9 کلومیٹر تقریباً ایک سائڈ کا بن جاتا ہے۔ تو پھر 10 کوس یہ سارے جگہوں سے مزدلفہ سے آنا مینا میں، اور مینا میں پھر آگے جو ہے وہ بیت اللہ جانا، اور بیت اللہ میں اصل تو پتہ چلتا ہے جب طواف فاضہ کرنا ہو۔ بہرحال یہ بوڑھے آدمی کا کام نہیں ہے، بوڑھے آدمی کا یہ کام نہیں۔ اس وجہ سے ہم نے خود دیکھا کہ کئی لوگ وہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے طواف فاضہ کون سا ضروری ہے، کئی آدھے کام چھوڑ دیتے ہیں، آدھے کام، کیونکہ ان کو اصل احساس کی بات ہوتی ہے نا، اصل احساس و سنجیدگی کی بات ہوتی ہے کہ انسان یہ عبادت کس غرض سے کرنے جا رہا ہے، کس غرض سے عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات مطلب کہ ہم جہالت ہے لوگوں کے اندر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے جان بوجھ کے کوئی ایسا کرتا ہے۔ کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، بس ان کے ذہن کے اندر ایک شوق ہوتا ہے وہاں جانے کا، لیکن اصل حج کرنا اور دل لگا کے حج کرنا، اخلاص کے ساتھ یہ سارے افعال سر انجام دینا امانت داری سے، یہ چیزیں ہم نے بہت کم وہاں دیکھی، بہت کم ہم نے دیکھی۔ کئی لوگ جاتے ہیں وہ شاپنگ میں ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور دیگر فضولیات کے اندر، جی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ بکری نے بچہ دیا، فلاں جگہ پہ بھیڑ نے بچہ دیا، فلاں جگہ پہ فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں جگہ پر فلاں صحابی کے اونٹ چرتے تھے، فلاں جگہ فلاں، یعنی ایسی چیزیں وہ جان بوجھ کر لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور ایسی کتابیں جن کے اندر ایسے قسم کے واقعات اور من گھڑت قسم کی روایات، وہ جگہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، اور اصل جو واجبات ہوتے ہیں ان میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل سفر کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اپنی تربیت کرے انسان، اپنے اندر روحانیت لے کر آئے، اپنی یعنی مشق کرے، اور ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ورکشاپ ہوتی ہے حج۔ لیکن آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ جاتے ہیں بالکل نہیں بدلتے، اسی طرح بدعات، خرافات، شرک اور یہ سارے کام کر رہے ہیں، جیسے گئے اسی طرح آگے، اور پھر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو وہاں میں تو ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے، کہتے میں وہاں 10 دفعہ گیا ہوں اور ایک دفعہ بھی میں نے وہاں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کیا بات ہے جی، کیسے فخر کی بات ہے۔ اچھا جی تم کیا کرتے تھے؟ کہتا ہے کہ میں واش روم میں چلا جاتا تھا، میں واش روم میں چلا جاتا تھا، نماز ہو جاتی تو آ کے اپنی کروا لیتا، کیونکہ وہ تو غیر مقلد ہیں، ان کے پیچھے تو ہماری ہوتی ہی نہیں۔
تو کیسی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے بیت اللہ کے اندر جا کے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے، مسجد نبوی کے اندر نماز باجماعت پڑھنے کے لیے، اور یہ فخر سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے تو ایک دفعہ بھی غیر مقلدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ تو بدنی استطاعت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ سفر کی مشقتیں برداشت کر سکتا، سفر کی مشقتیں برداشت کر سکتا ہو۔ مالی استطاعت کا معنی یہ ہے کہ وہ بیت اللہ تک جانے اور واپس آنے کا خرچ کا مالک۔ اگر ایک بندے کے پاس بیت اللہ تک جانے کا خرچ ہے لیکن آنے کا نہیں ہے تو وہ اس پر حج لازم نہیں، اس پر حج لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے قرآن کی وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے کر جایا کرو، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں یمن کے علاقے سے، کچھ دیگر علاقوں سے، وہ کہتے تھے اللہ پر توکل ہے ہمارا، اور زیادہ راہ لے کر نہیں جاتے تھے، اور پھر حج میں آ کے لوگوں سے مانگتے تھے، پھر حج میں آ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم زیادہ راہ ساتھ لے کے جایا کرو۔ وہاں ایک حج فریضہ ہے، عبادت ہے، اس کے اندر وہاں انسان مانگنے کا کام نہ شروع کر دے۔ جیسے کہ کئی ہم نے دیکھا انڈین پاکستانی فیملیز، ہم نے دیکھا وہاں کئی دفعہ، پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کئی دفعہ ہم نے دیکھا اتنے سارے انہوں نے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں، جو حاجیوں کو وہ کارڈ دیتے ہیں ان پہ انہیں ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے، وہ سب لوگوں کے اکٹھے کر کے کہتے ہیں جی دیکھو یہ میں فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا اور ہمارا جو ہے وہ پیسے گم ہو گئے، ہمارے پیسے چوری ہو گئے اور ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ جگہ جگہ وہ اس انداز میں مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ والے بندے بتاتے ہیں کہ ان کے کوئی پیسے چوری نہیں ہوئے، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ یعنی وہاں وہ اس سفر کو، اور بعض ایسے ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو عمرے کے ویزے لگا کر دیتے ہیں اس غرض سے کہ آپ نے وہاں جا کے مانگنا ہے اور آدھے پیسے آپ کے اور آدھے میرے۔ یہ بذات خود کئی لوگوں سے میں نے وہاں پوچھا اور تحقیق کی، اور یہ پتا چلا کہ کئی ایجنٹ ایسے ہیں جو لوگوں کو عمرے پر بیچتے ہیں، بزرگ لوگ جو ہیں ان کو مانگنے کے لیے بکاری بنا کر کے، تم نے وہاں جا کے، تمہیں عمرہ کرواتا ہوں، تم نے وہاں جا کے مانگنا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جانا، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے باہر بیٹھ جانا، جتنے پیسے ہوں گے وہ معاف کریں گے، یا اتنا پرسنٹیج آپ کو چلے۔ بعض کہتے ہیں آپ عمرہ کروا دیتا ہوں لیکن آپ نے مانگنا ہے وہاں۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے پیسے گم ہو گئے، کبھی کہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ گم ہو گیا، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے سیم بندے ہم نے دیکھا کئی دن وہ بازاروں میں اس طرح مانگ رہے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر انسان کے پاس خرچ ہے وہاں جانے کا اور واپس آنے کا تو پھر کرے، وگرنہ وہ مزید انتظار کر لے، اس پر حج فرض ہی نہیں۔ کیونکہ استطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان وہاں جا کے مانگتا پھرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ واپس آنے کا بھی اس کے اندر جو ہے اس کے پاس استطاعت اور خرچ موجود ہونا ہے۔ سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ حج کی مناسبت سے استطاعت یہ ہے کہ بدنی طور پر صحیح ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کے خرچ کا متحمل ہو، چاہے ہوائی جہاز کے ذریعے یا پھر گاڑی یا جانور یا کسی اجرت کا مالک یا اس کی اجرت کا مالک، اور اس کے ساتھ آنے جانے کا زیادہ راہ اس کا بھی مالک، جو آنے جانے تک کے لیے کافی ہو، اور اس کے علاوہ حج سے واپس آنے تک کا گھریلو خرچ بھی رکھتا ہو۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کو کنگال کر کے چلا جائے، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ کے جائے، یہ نہ ہو کہ گھر والے پیچھے مانگتے پھریں بھوکے مر جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی لازم ہے۔ اور عورت کے ساتھ اس کا قامت یا پھر اس کا محرم حج یا عمرے کے سفر میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو۔ تو یہ فتاوی لجنہ دائمہ جو ہے اس کا یہ فتویٰ ہے، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ بیت اللہ تک جانے کا خرچ اس کی اصل ضروریات اور شرعی نفقہ جو ہے اس کے قرض کی ادائیگی سے زیادہ، اور اس کے قرض اگر ہے تو قرض ادا کرے، نانو نفقہ دینا ہے تو بیوی بچوں کو تو وہ دے، ضروریات کو پورا کرے۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس پیسے ہیں، حج کے اندر آسانی سے وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہے۔ تو اگر انسان پر جو قرض ہے تو قرض کے اندر کفارے ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے حقوق وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جس شخص پر قرض ہو اور اس کا مال حج اور قرض کی ادائیگی دونوں کے لیے کافی نہ ہو تو اسے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، اور اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اس پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے اندر استطاعت ہے، اور استطاعت اس وقت ہے جب انسان ضروریات کو پورا کر کے اس کے پاس حج کی استطاعت اور اس سفر کے پیسے اور رقم۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں علت قرض خواہ کی عدم اجازت ہے، یعنی اس میں اگر قرض خواہ جو ہے وہ اجازت دے دے تو پھر ٹھیک ہے، اس لیے جب وہ اجازت دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس خیال اور گمان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں۔
بلکہ علت تو ذمہ داری ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. بھائی اگر وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ حج کر لو اور بعد میں مجھے دے دینا، لیکن اگر انسان واپس ہی نہ آ سکے، اگر راستے میں کو اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، تو یہ جو اتنا زیادہ قرض ہے یہ کون اتارے گا؟ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری تو انسان کے اوپر پھر بھی ہے. ہاں اگر وہ معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ حج کر لیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو اس خیال سے اگر انسان کہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، لیکن جنہوں نے لینا ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ حج کر لو بعد میں دے دینا، لیکن وہ ذمہ داری تو ہے، حج تو ادائیگی تو اس کی لازم ہے نا. ہاں اگر معاف کر دیتے ہیں تو پھر تو ایک الگ چیز ہے. جی معلوم ہوا کہ اگر قرض خواہ مقروض کو اجازت دے بھی دے تو مقروض کی ذمہ داری ذمہ قرض باقی رہتا ہے، اور وہ اس اجازت ملنے پر قرض سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مقروض کو کہا جائے گا کہ تم پہلے قرض ادا کرو اور پھر اگر تمہارے پاس حج کرنے کے لیے مال بچ جائے تو حج کرو، وگرنہ آپ پر حج واجب ہی نہیں. پہلے اپنے دیگر واجبات جو ہیں وہ ادا کرو. اور جو قرض ہے ٹھیک ہے حج بھی انسان پر قرض ہے، لیکن اگر انسان نے لوگوں کے قرض دینے ہیں تو اس پر حج ابھی قرض ہے ہی نہیں، یعنی حج اس پر فرض ہی نہیں ہے. اگر مقروض شخص جسے قرض کی ادائیگی نے حج نہ کرنے دیا ہو بغیر حج کے فوت ہو جائے تو وہ اسلام میں بغیر کسی کمی اور کوتاہی کے اللہ سے ملے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ مقروض تھا اور وہ قرضے ادا کرنے میں لگا رہا اور حج ادا نہ کر سکا تو اس صورت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس نے اس کے اسلام کے اندر اس حوالے سے یعنی حج کی وجہ سے کوئی کمی واقع ہو، کیونکہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا. جس طرح فقیر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اس طرح حج واجب نہیں. یعنی فقیر آدمی پر زکوٰۃ ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، کیا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہے چونکہ زکوٰۃ نہیں دے رہا؟ اس کے پاس نصاب ہی پورا نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ تو اسی طرح جب حج کی استطاعت نہیں ہے تو یہ انسان اس فقیر کی طرح ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن اگر اس نے قرض پر حج کو مقدم کر لیا اور قرض ادا کرنے سے قبل فوت ہو گیا تو پھر وہ خطرے میں، کیونکہ شہید کو قرض کے علاوہ باقی سب کچھ بخش دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو کیسے جو ہے وہ قرضہ معاف ہوگا؟ شہید کی روح بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے. حدیث میں سوائے قرض کے، قرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا، جب تک قرض ادا نہ ہو جائے اس کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہم شہید کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں شہادت بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. تو جب شہید کو معاف نہیں ہے تو اس سے نیچے والے کسی بندے کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ شرعی خرچ اور نفقے سے مراد کیا ہے؟ وہ نفقہ اور اخراجات جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، مثلا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ جس میں کوئی اسراف اور فضول خرچی اور زیادتی نہ ہو. اگر وہ متوسط الحال یعنی درمیانی حالت والا ہے اور اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے قیمتی گاڑی خرید لے تاکہ وہ غنی اور مالداروں کے ساتھ مل کر مقابلہ کرے، اور اس کے پاس حج کے لیے مال نہیں تو اس کے لیے گاڑی فروخت کرنی واجب تاکہ اس کی قیمت سے حج ادا کر سکے اور وہ اپنی حالت کے مطابق گاڑی خریدے. یعنی ایک آدمی جو ہے مہنگی گاڑیاں لے کے چل رہا ہے، 2 کروڑ کی گاڑیاں اس کے نیچے، اور جب حج کی بات کرو تو کہتا ہے جی پیسہ نہیں ہے، فلاں بندے کا دینا ہے، فلاں بندے کا دینا ہے، کیا کریں؟ تو بھائی یہ اتنی مہنگی گاڑی ہے، شریعت نے آپ کو کیا کہا ہے کہ تم 2 کروڑ والی گاڑی نیچے رکھو، 3 کروڑ والی گاڑی آپ رکھو، 3 گاڑیاں 2 کروڑ والیاں آپ نیچے رکھو، اور آپ کہو کہ میرے پاس تو حج کرنے کی استطاعت ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص اپنے ذاتی مال سے اتنی مہنگی گاڑیاں لے کے پھر رہا ہے، اتنا بڑا بنگلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے حج کی جب باری آتی تو کہتا ہے میرے اندر استطاعت نہیں، بس دعا کر دو، اس سے بڑا جھوٹا انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اتنا مہنگا بنگلہ بنا کر اتنی مہنگی گاڑیاں لے کے گھومے اور جب حج کی بات کریں تو کیا ہے میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں سالانہ اگر ان کو پتہ چل جائے فلاں جگہ پہ زمین فروخت ہو رہی ہے، پلاٹ فروخت ہو رہا ہے، وہ پہلے بندہ لینے کے لیے جو پیسے ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو، فوراً پیسے دے گا. جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں اس کو پتہ چل جائے پلاٹ بک رہا ہے، کوئی مارکیٹ پلازا بک رہا ہے، کوئی گھر بک رہا ہے، کوئی کوٹھی بک رہی ہے، بندے کے بعد پیسے نکل آئیں گے. لیکن اگر اسی بندے سے آپ حج کی بات کر لو تو وہ ایک دم ایسے ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، رنگ پیلا ہو جائے گا، پاؤں اس کے کانپنے لگ جائیں گے، اور اس کے پاؤں سونے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی سو جائے گا.
اور کہے گا کہ جی کیا کریں پیسہ ہی نہیں ہے، تو اگر اس کو شام کو آپ کہہ دو نا کہ فلاں پلاٹ بیچ رہا ہوں میں، آپ کو شام سے پہلے پہلے وہ پیسے لا کے سارے نقد آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے گا۔ لیکن اگر حج کی بات کر لو تو کہے گا جی بس کیا کریں۔ کئی ایسے آپ کو اپنے دائیں بائیں نظر آئیں گے، کئی آپ کو اپنے معاشرے کے اندر ایسے نظر آئیں گے، چودھری صاحب ہیں، وہ چودھری صاحب ہیں، زمینیں خرید خرید کے لائنیں لگائے جا رہے ہیں، لیکن اگر چودھری صاحب سے حج کی بات کر لو تو کہتے ہیں جی کر لیں گے انشاءاللہ، بس اگلے سال جانے کا میرا ارادہ ہے، بس دعا کرو۔ ہم چاہ رہے ہیں پوری فیملی جائیں، وہ پوری فیملی کیا چودھری صاحب اگلے جان پہنچ جاتے ہیں، ایسے پوری فیملی کے ساتھ جاتے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ انسان پوری فیملی جائے، جتنے پہلے جا سکتے ہیں وہ تو جائیں۔ تو انسان جو اپنی ضروریات سے زائد چیزیں خریدتا ہے نا، وہ اصل میں اگر حج نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ اگر ضروریات کے مطابق انسان چیزیں خرید رہا ہے پیسوں سے اور پھر اس کے پاس پیسے نہیں بچتے تو یہ تو اللہ کے ہاں معذور ہے۔ لیکن ایک شخص اپنی ضروریات سے زیادہ چیزیں خرید رہا ہے، جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اس سے بھی زیادہ خرید رہا ہے، مہنگی خرید رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میرے پاس حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ انسان جھوٹا ہے، وہ اس کے اندر کبھی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نفقہ اور اخراجات میں معتبر یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا خرچ ہو جو اسے اور اس کے اہل و عیال کے لیے واپسی تک کافی ہو، اور اس کے پاس اتنا ہو جو اس کی واپسی کے بعد اس کے لیے اور جن کے اخراجات اس کے ذمے ہیں ان کے لیے کافی ہو۔ مثلا جو ہے وہ اس کا کرایہ دار کا کرایہ یا جائیدار کا کرایہ، تنخواہ یا تجارت وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے اگر تجارت کے راس المال یعنی اصل مال میں کمی کرنے کی بنا پر نفع میں کمی ہو اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی نہ رہے تو اس پر اس تجارت کے راس المال اور اصل مال کے ساتھ حج کرنا لازم نہیں آتا، جس کے نفع سے وہ اپنے اور اہل و عیال کے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ اس صورت کے اندر اس پر حج جو ہے وہ لازم نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہے حج کب فرض ہوا، حج کی فرضیت کب ہوئی۔ دیکھیے اس میں مختلف اقوال ہیں، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب جو ہے وہ حج 10 ذوالحجہ کو کیا ہے، آخری حج آپ کا تھا، اور 9 ذوالحجہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ حج کے لیے روانہ کیا امیر حج بنا کر، اور ان کے ساتھ بعد میں حضرت علی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے، اعلان برات مشرکین اور کفار سے۔ تو اس وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ آیا حج اسی وقت فرض ہوا جب اللہ کے نبی نے حج کیا، یا اسی وقت فرض ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے روانہ کیا، یا اس سے پہلے سے ہی حج فرض تھا لیکن چونکہ مسلمانوں کے اندر استطاعت نہیں تھی اس وجہ سے وہ حج نہیں کر رہے تھے۔ تو اس مناسبت سے مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حج 9 ہجری کو فرض ہوا، اور یہ جمہور اہل علم کا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حج جو ہے وہ 6 ہجری کو فرض ہوا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ لیکن راجح بات یہی ہے کہ حج 9 ہجری کو فرض ہوا، اور امام احمد بن حنبل سے بھی یہ ایک روایت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 ہجری کو اس سے پہلے مکہ فتح ہی نہیں ہوا تھا، اور فتح مکہ سے پہلے تو حج کو فرض کرنا کہ سارے حج کرو، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو اس کا کوئی معنی نہیں تھا، کیونکہ جب بیت اللہ تک پہنچنا ہی ممکن نہیں تو اللہ کیسے حکم دے کہ حج کرو۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بیت اللہ مکہ کب فتح ہوگا اور کب مسلمان آسانی سے جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے جب فرض ہوا اس وقت ہی مسلمانوں نے حج کیا، اسی وقت ہی مسلمانوں نے حج کیا۔ لیکن چونکہ اس کے اندر تاخیر تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ مزید جو قبائل ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، اور آپ تمام صحابہ کرام کے ساتھ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ حج ادا کریں۔ تو اس وجہ سے آپ نے پہلے 9 ذوالحجہ کو یعنی 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد 10 ذوالحجہ کو آپ نے اپنا آخری حجۃ الوداع جو ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ حج کی ادائیگی کب مطلوب ہے، یعنی گزشتہ شروط کے مطابق اگر آدمی پر حج فرض ہو جائے تو اس پر ادائیگی یہ کیا فوراً لازم ہے یا اس میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے، جس میں فقہا کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر حج کی ادائیگی فوراً لازم، صاحب استطاعت پر حج کی ادائیگی فوراً لازم ہے، اور اگر کوئی بلا عذر تاخیر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ انسان پر ادائیگی لازم ہو جاتی ہے فوراً، لیکن اگر کوئی بلا عذر، ہاں عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس صورت کے اندر انسان گناہ گار ہے۔ یہ جمہور علماء کا، جمہور فقہا کا موقف ہے۔
ان کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے عمومی دلائل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہتے ہیں کہ حکم جو ہے فوراً عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے. حکم جو ہے امر فوراً وجوب کے لیے جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ عمل جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو فوراً ادا کیا جائے. لہذا اس کے اندر تاخیر جو ہے وہ جائز نہیں، الا کہ تاخیر کی کوئی دلیل یا اس کا عذر ہو. تو لہذا جس کے پاس کوئی عذر نہیں اس پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ حکم جو ہے یہ فوری ادائیگی کے لیے، نہ جو اس کے اندر اس کے لیے تراخی یا اس کے لیے جو ہے وہ تاخیر، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو یعنی استطاعت اس کے اندر موجود ہو، اس کو چاہیے جلدی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ فلیتعجل جلدی کرے. اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے، اور حدیث کی سند حسن ہے، اور حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے اندر جلدی کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور ابن ماجہ میں یعنی یہ سنن ابی داؤد ابن ماجہ دونوں میں ہے، لیکن ابن ماجہ کے الفاظ کے اندر یہ اضافہ ہے فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ، کیونکہ جس کے مقدر میں بیمار ہونا لکھا ہو بیمار ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد دوبارہ اس کو اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز یعنی اس کی گم ہو سکتی ہے، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ اس کی سواری یا اس کی کوئی چیز جو ہے وہ گم ہونا لکھا ہو وہ بھی ہو سکتی ہے. وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ کوئی حاجت یا ضرورت پیش آ سکتی، پیسے سارے لگ جائیں گے، کوئی حاجت و ضرورت پیش آ جائے گی، پیسے سارے لگ جائیں گے. تو اس سے پہلے انسان اگر فرصت ہے استطاعت ہے تو فوراً انسان حج کرے. بیمار ہونے کا امکان ہے، سواری کے گم ہو جانے کا یا سامان کے گم ہو جانے کا امکان ہے، لوٹ جانے کا، لوٹ بھی جاتا ہے مال. جب اتنے پیسے رکھ کے بیٹھا رہے گا تو صاف ظاہر ہے کہ لوگ لوٹ لیں گے. آج کل تو جن کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر کے اندر پیسے ہیں تو وہ راتوں رات ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور راستے سے اگر پتہ چل جائے تو راستے میں لوٹ لیتے ہیں. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض بینک والے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جب آپ پیسے نکلوا کے نکلیں تو ساتھ ہی وہ فون کر دیتے ہیں اب یہ بندہ آ رہا ہے فلاں روڈ پہ فلاں جگہ پہ، فلاں اس کی بائک ہے، فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کو پکڑ لو. اور بعض بینک کے پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں، جو ہی کوئی بندہ جو ہے وہ چیک کوئی بڑا نکلوا کے لے کے جاتا ہے تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکال دو سب کچھ. اللہ المستعان. دوسرا قول یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر حج کی ادائیگی فوراً لازم نہیں بلکہ عمر کے کسی حصے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یہ امام شافعی محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کا مذہب یہی ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ حج 6 ہجری کو فرض ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 10 ہجری تک لیٹ کیا. امام شافعی کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ امام شافعی 6 ہجری میں جو ہے وہ حج کی فرضیت کے قائل ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اصل فرض 6 ہجری کو ہوا تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس کو 10 ہجری تک لیٹ کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج کی ادائیگی فوراً مطلوب نہیں، حج کی ادائیگی فوراً مطلوب نہیں. لیکن جمہور نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حج فرض ہی 9 ہجری کو ہوا ہے اور اس سے پہلے فرض ہی نہیں تھا، اس سے پہلے فرض ہی نہیں تھا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عذر کی بنا پر جائز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص عذر کی وجہ سے آپ نے تاخیر کی تاکہ دیگر لوگوں کو بھی شامل کر لیں. راجح یہی ہے کہ بغیر کسی عذر کے تاخیر جائز نہیں، کیونکہ موت کا کوئی علم نہیں کہ انسان کو موت کب آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے اور جلدی کا حکم دیا. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں جتنا انسان کو ہو سکے سبقت لے جائیں، کیونکہ اگر آپ نیکی میں سبقت نہیں لے جائیں گے تو کوئی ایسا عذر آ سکتا ہے کہ آپ اس نیکی سے محروم ہو جائیں گے جس ایک نیکی کی قیامت کو انسان کو حاجت و ضرورت ہوگی. ایک نیکی کی انسان کو حاجت و ضرورت ہوگی اور یہ نیکی کوئی ایک دے گا نہیں، یہ نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. یہ جو قول ہے کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اصل یہی ہے کہ فوراً ادا کیا جائے. اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ ابن عثیمین اور کئی علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے. چلیے جی، اس کے ساتھ حج کی جو فرضیت ہے اور اس کی ادائیگی کیا فوراً لازم ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس 8واں مسئلہ ہے حج کے ارکان کا. دیکھیے ارکان کسی چیز کے جو ہوتے ہیں ان پر اس چیز کی عمارت قائم ہوتی، اس کے بغیر وہ عبادت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے اصول فقہ پڑھی ہو، ایسے ہی ہے.
جی اب بول نہیں رہے آپ, سوال نہ ہو ہاں جائے. جی سر پڑھیے, جی سر پڑھیے. چلیے یہ بتائیے کہ رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ رکن کے بغیر بھی عبادت قبول نہیں ہوتی, اور شرط کے بغیر. پہلے بتا دوں میں, پہلے بتا دوں. رکن اس کی داخلی چیز ہوتی ہے, جیسے نماز کے اندر رکوع ہے, ہاں لیکن شرط ہے وہ باہر والی چیز ہے, جیسے آپ وضو شرط ہے, وہ اس کے اندر نہیں داخل ہوتا. ٹھیک ہے, احسن تھی, احسن. تو رکن کا تعلق عبادت کے داخل کے ساتھ ہے, اور شرط کا تعلق عبادت کے خارج کے ساتھ ہے. جیسے وضو ہے, طہارت ہے, وقت کا داخل ہونا, قبلے کی سمت کا تعین کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. اور رکن داخل میں ہوتا ہے, لیکن ان کے رہ جانے سے, دونوں کے رہ جانے سے عبادت جو ہے وہ باطل ہوتی ہے. البتہ جو واجب ہوتا ہے, واجب کی تلافی, وہ اگر نماز ہے تو سجدہ سہو ہے, یا حج ہے تو اس کے اندر دم وغیرہ ہے, اس صورت کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن رکن کی تلافی نہیں ہو سکتی. رکن جب تک اسے ادا نہ کیا جائے تب تک اس کی تلافی ممکن نہیں. تو اس وجہ سے حج کے اندر ارکان سے مراد وہ افعال اور وہ مناسک ہیں کہ جن کے بغیر حج قبول نہیں. چاہے انسان فدیہ بھی دیتا رہے, دم بھی دیتا رہے, پھر بھی انسان کا حج قبول نہیں. اور یہ ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے نا, تو انسان ان کو انگلیوں پہ اس طرح شمار کرے. خصوصاً جو عبادت کے ارکان ہیں نا, عبادات کے, وہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے. عمرے کے ارکان کیا ہیں, حج کے ارکان کیا ہیں, یہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے. تو دیکھیے حج کے ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں. ایک تو احرام. احرام سے مراد جب ہم بات کرتے ہیں نا احرام, تو احرام سے مراد چادریں نہیں, احرام سے مراد نیت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, احرام سے مراد احرام کی چادریں نہیں ہے, بلکہ احرام سے مراد نیت کر کے حج یا عمرے میں داخل ہونا ہے. یہ مطلب ہے. احرام سے مراد چادریں نہیں, چادریں تو پہننا یہ واجب ہے, لیکن نیت کرنا رکن, نیت کرنا رکن ہے. تو لہٰذا احرام یعنی اس سے مراد نیت. میقات سے مناسک کی ادائیگی کی نیت سے جو ہے وہ انسان وہاں سے نکلے. اور اس کے دلائل وہی ہیں جو عبادت میں نیت کے دلائل ہیں. نیت یہاں اور وہاں وہی دلائل ہیں. وقوف عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن میدان عرفات میں ٹھہرنا, وقوف کرنا, یہ حج کے ارکان میں سے دوسرا رکن. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, تو یہاں اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے. اور حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن یعمر الدیلی روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں شہیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ, میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وَأَتَاهُ نَاسٌ مِّن نَجْدٍ, تو اہل نجد کے کچھ لوگ آئے. فَأَمَرُوا رَجُلًا, تو انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا. فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ, تو انہوں نے اللہ کے نبی سے حج کے بارے میں پوچھا کہ حج جو ہے اگر ہم سے کچھ ارکان رہ جائیں, یا اگر ہم سے کچھ مناسک حج کے رہ جائیں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ کیا عرفہ کے اندر ہم وقوف کر لیں اور اس کے بعد والے افعال سارے سر انجام دے لیں تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, حج ہے ہی عرفہ. الحج عرفہ, حج ہے ہی عرفہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا اصل بندہ تو وہی ہے, اصل بندہ تو وہی ہے, اصل طالب علم تو وہی ہے, اصل تو فلاں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے ان میں سے. تیسرا جو ہے وہ طواف زیارت ہے. اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور چاہیے کہ وہ اس قدیم گھر کا طواف کریں. علماء کرام فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد طواف افاضہ ہے. صفا مروہ کی صحیح کرنا, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتب علیکم السعی فاسعوا, تمہارے لیے صحیح لکھ دی گئی ہے, فرض کر دی گئی ہے, لہذا تم صحیح کرو. مسند احمد کی حدیث ہے, حسن درجے کی روایت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا موضوع ہے وہ حج کے واجبات ہیں, کہ حج کے واجبات کیا ہیں. یعنی وہ افعال جن میں سے کسی ایک کے رہ جانے سے حج صحیح ہو, لیکن راجح قول کے مطابق اس پر دم یا فدیہ ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی حج کا کوئی واجب رہ جائے وہ اس کے بدلے میں ایک دم دے گا, یعنی فدیہ دے گا. اور دم یا فدیہ جو ہے
وہ یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی فدیہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر جو ہے وہ ایک ذبیحہ یعنی ایک قربانی دینا یعنی جس کو دم کہتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھنا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا، یہ حقیقت میں اس کا فدیہ ہے جیسے کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ واجبات حج کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام باندھنا۔ دیکھیے حج کے لیے 2 طرح کے میقات، حج کے لیے 2 طرح کے میقات ہیں، میقات زمانی ہے اور میقات مکانی ہے۔ میقات زمانی کا مطلب یہ ہے کہ عہد اور وقت اور زمانہ اور ایام جن کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ حج کے مخصوص ایام ہیں، حج پورے سال کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اس کے مخصوص ایام ہیں، اس کو کہتے ہیں میقات زمانی۔ اور ایک ہے میقات مکانی، یعنی وہ جگہیں جن جگہوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ احرام باندھ کر نیت کر کے حج کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے ان کے نام لے کر ان کو متعین کیا ہے، آپ نے ان کے نام لے کر ان کو متعین کیا ہے، جیسا کہ حبر الامہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفۃ ولأہل الشام الجحفۃ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم ہن یلملم ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرۃ ومن کان دون ذلک فمن حیث انشأ حتی اہل مکہ من مکہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے وقتا یعنی میقات متعین کیا اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ۔ سب سے دور میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ کا ہے، سب سے دور میقات جو ہے مکہ سے وہ ذوالحلیفہ یعنی مدینہ والا میقات ہے۔ اہل شام کے لیے جوفہ ہے، اہل نجد کے لیے قرن المنازل ہے، اور اہل یمن کے لیے یلملم، اور اہل یمن کے لیے یلملم ہے۔ فرمایا ہن لہن، یہ ان کے لیے ہیں جو وہاں رہتے ہوں، اس کے باہر سے آئیں، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، اور جو بھی ان سے گزر کر آئے، من غیرہن، ان کے رہنے والوں کے علاوہ، یعنی جو ان مواقیت سے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ ہوں، یا ان جگہوں سے گزر کر آنے والے کوئی ہوں پیچھے سے کسی دوسرے علاقے سے، تو یہ ان کے لیے میقات ہوگا۔ ممن اراد الحج والعمرہ، یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی حج یا عمرے کے علاوہ آنا چاہتا ہے، میقات سے گزرنا چاہتا ہے، تو اس پر حج عمرہ لازم نہیں ہوگا۔ جیسے بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میقات سے گزر گیا نا تو اس کے اوپر عمرہ یا حج واجب ہو جائے گا، عمرہ یا حج واجب۔ ایسا نہیں ہے، اگر ارادہ ہے حج عمرے کا تو پھر ہی ہوگا نا لازم۔ اور اگر انسان حج عمرے کا ارادہ کر ہی نہیں رہا، وہ کہے کہ اگر میں میقات سے گزر جاؤں گا تو میرے اوپر حج یا عمرہ واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ بعض لوگ اس وجہ سے لباس پہن کر مکہ جاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مکہ جاؤں گا تو میرے اوپر تو عمرہ واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ لباس پہن کر عمرے کا ارادہ نہیں ہے تو آدمی چلا جائے، اسی طرح چلا جائے، حج کا ارادہ نہیں ویسے چلا جائے۔ ومن کان دون ذالک، اور جو ان سے نیچے ہو یعنی ان کے اندر ہو، ان سے باہر نہ ہو، ان کے اندر ہو، فمن حیث انشا، پس وہ جہاں سے بھی باندھ لے، حتی اہل مکہ من مکہ، حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ سے باندھ لے، حتیٰ کہ اہل مکہ جو ہیں وہ مکہ سے باندھ لیں۔ جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے لیے شریعت کے اندر باقاعدہ مواقیت ہیں، مواقیت زمانی ہے اور مواقیت مکانی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ۔ حج مخصوص ایام میں کیا جائے گا اور مخصوص مقامات سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ عرفات میں غروب شمس تک ٹھہرنا، عرفات میں غروب شمس تک ٹھہرنا یہ بھی واجبات حج میں سے ہے، یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غروب شمس تک نہ ٹھہر سکا اور اس سے پہلے نکل گیا تو اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا، اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا، اب اس پر جو ہے وہ دم دینا یا فدیہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایام تشریق کی راتیں مینا میں ٹھہرنا، اور یہ 3 راتیں ہیں، 11، 12 اور 13، لیکن کسی شرعی عذر کی وجہ سے انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ راتیں مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ حجاج کرام کو پانی پلائیں، ستو پلائیں، ان کی خدمت کریں۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے یعنی بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، ان پر جو ہے قریش میں سے ان کے حصے میں حاجیوں کی خدمت تھی، ان کو پانی پلانا اور ان کو جو ہے ان کی خدمت کرنا
تو اور ان میں سے پھر آگے حضرت عباس کے پاس تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے ان میں سے حضرت عباس کے پاس یہ جو ہے وہ خدمت کا یہ شرف تھا. اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول کیا میں جو ہے وہ یہ راتیں جو ہے وہ وہاں جا کے لوگوں کو ان کی خدمت کروں اور ان کو پانی وغیرہ پلاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی اجازت دے دی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ جا سکتے ہو. اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے اور اس کے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، ہاسپٹل میں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو مجبوری کی صورت کے اندر وہ بھی ان راتوں کا قیام جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن عمومی بغیر کسی عذر کے اس واجب کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب ان راتوں کا مکمل ٹھہرنا وہاں ضروری ہے یا کہ ان راتوں کا کچھ حصہ، تو راجح بات یہ ہے کہ غالباً انسان جو ہے وہ اغلب حصہ جو زیادہ حصہ ہے وہ وہاں وقوف کرے. یعنی مطلب یہ کہ رات پوری ضروری نہیں، لیکن رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ کم از کم وقوف کرنا لازم ہے مینا کے اندر. یعنی وہاں راتیں گزارنا، اکثر حصہ رات کا گزارنا وہاں ضروری ہے. اکثر یا بعض علماء آدھے کی بھی اجازت دیتے ہیں. یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے پیچھے میقات کے حوالے سے، اس میں ایک میقات ذکر نہیں، اس میں ایک میقات جو ہے وہ پانچواں اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہ ہے ذات و عرق. اور وہ ہے ذات و عرق. ذات عرق جو میقات ہے اس کا ذکر موجود نہیں، اور وہ ہے اہل عراق کے لیے، اور وہ ہے اہل عراق کے لیے جو عراق سے آتے ہیں ان کے لیے ذات و عرق. یہ بھی احادیث کے اندر اس کی بھی وضاحت موجود ہے. تو یہاں اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں. ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر اس میقات کا ذکر ہے، اور وہ ہے ذات و عرق، اور وہ ہے ذات و عرق. میں اس حدیث کا ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں. جی حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو روایت کرنے والے. اس میں ہے کہ اہل عراق کے لیے جو ہے وہ ذات و عرق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَمُمَهَّلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنن نبی داود میں وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ. لیکن اگر وہ شام کا جو میقات ہے جوفا، اگر اس سے بھی باندھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ اصل میں جوفا دونوں کے لیے مشترک ہے. اگر وہ وہاں سے کر لیتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے ہو جائے گا، اور اگر جو ہے وہ ذات عرق سے کر لیتے ہیں تو ذات عرق سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اختلاف موجود ہے، اختلاف علماء کے درمیان موجود ہے کہ کیا ذات العرق جو ہے یا ذات عرق وہ ان مواقیت میں ہے یا نہیں. بعض کہتے ہیں کہ جوفا ہی ان کے لیے ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ذات عرق سے عراق والے جو باندھ سکتے ہیں. جب حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پانچواں میقات وہ ہوگا. تو اس طرح 5 میقات ہمارے پاس ہو جائیں گے. اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جوفا، اور اہل عراق کے لیے بھی یہ بن سکتا ہے. اہل نجد کے لیے کرن المنازل، اس کا دوسرا نام ہے السیل الکبیر. جو کرن المنازل ہے، کرن المنازل یہ سیل الکبیر اس کا نام ہے. اور کون آپ میں سے بتائے گا یہ کہاں ہے؟ ہاں جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا. یہ جو کرن المنازل ہے یہ کہاں ہے؟ یمن. یمن تو آگے آ رہا ہے. یمن کا میقات تو ہمارا ہے. ہاں جی وہ تو تو کرن المنازل جو ہے یہ طائف والا میقات ہے جو طائف سے پہلے آتا ہے. اس کا دوسرا نام ہے السیل الکبیر. السیل الکبیر اور کرن المنازل دونوں ایک ہی میقات کے نام ہیں، اور یہ طائف سے پہلے آتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ مکہ کے سب سے قریب ترین جو میقات ہے وہ کرن المنازل سیل الکبیر ہے، یہ طائف کا ہے. اور سب سے دور والا جو ذوالحلیفہ ہے مدینہ کا، جو تقریباً 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اور یہ جو ہے کرن المنازل یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 50-60 کلومیٹر بنتا ہے، یا اس سے بھی شاید کم ہوگا.
مجھے کنفرم نہیں لیکن تقریباً اتنا، یعنی 50 منٹ 60 منٹ کا وہ تقریباً فاصلہ ہے، چونکہ طائف سے پہلے ہے تو طائف تقریباً جی سر، گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ تقریباً 60 منٹ یعنی 1 گھنٹہ اس پہ لگ جاتا ہے، یا آپ سمجھ 60 کلومیٹر ہے بہرحال، اس کے قریب قریب ہے۔ تو یمن والا جو میقات ہے یہ ہمارا ہے، اور یہ سمندر کے اندر آتا ہے، اور یہ سمندر کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے آپ جانتے ہوں گے کہ جب ہوائی جہاز جو ہے وہ وہاں اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی میقات آ گیا ہے، حج عمرہ کرنے والے نیت کر لیں، حج عمرہ کرنے والے نیت کر لیں۔ لیکن جو جدہ کے اندر لوگ ہیں وہ چونکہ اس میقات کے اندر ہیں، وہ چونکہ اس میقات کے اندر ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہی نیت کر کے، اپنے گھر سے ہی نیت کر کے احرام باندھ کے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، اہل مکہ یا جو اس کے گرد و نواح میں ہیں، ان کے لیے حج تمتع حج قران نہیں، حج تمتع اور حج قران نہیں، یہ صرف باہر والوں کے لیے، ان کے لیے حج تمتع اور حج قران نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ان کے لیے ہے یہ سہولت، یہ جو مسجد حرام کے اندر رہتے ہیں اہل مکہ ان کے لیے یہ جو قران اور تمتع ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ چلیے 10 کی رات مزدلفہ میں گزارنا، مزدلفہ کو مشعر حرام بھی کہا جاتا ہے، پیچھے ہم نے آیت پڑھی، تو یہ مشعر حرام مزدلفہ کی رات کو وہاں مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، جمرات کو کینکریاں مارنا، رمی کرنا، یہ بھی واجبات حج میں سے ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ قربانی کرنا، اور یہ صرف حج تمتع یا قران کرنے والے کے لیے ہے، افراد کرنے والے کے لیے نہیں۔ ہاں اگر کرنا چاہے تو اجازت ہے، اگر کرنا چاہے حج افراد والا تو اجازت ہے، لیکن زوری نہیں ہے۔ سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا، اسے حلق اور تقصیر کہتے ہیں، یہ برابر ہونا چاہیے، لیکن افضل سر منڈوانا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ سر منڈوانے کے اندر صرف استرے کے ساتھ آئے گا، بلیڈ کے ساتھ، مشین کے ساتھ نہیں۔ مشین چاہے جڑ کے قریب سے بھی کاٹ دے وہ قصر شمار ہوگا، حلق شمار نہیں ہوگا۔ یہ بہت لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ حلق کا معنی ہے مونڈنا، تو مشین مونڈتی نہیں، مشین جتنی بھی باریک ہو، زیرو پہ بھی آپ کر لیں پھر بھی اس کے بال رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مشین جو ہے اس کے ساتھ چاہے آپ بالکل ٹینڈ کر لیں پھر بھی وہ حلق کے اندر نہیں آئے گا، وہ قصر کے اندر آئے گا۔ حلق کے اندر تب شامل ہوگا جب آپ استرے یا بلیڈ کے ساتھ بالکل چٹیل میدان کر دیں۔ یہاں سے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آیا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو اس کے سر میں بہت کم بال تھے، مطلب کہ بال اس کے کہیں تھے، تو نائی کے پاس جب حجام کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں باقیوں سے تو جو ہے وہ 20 ریال لیتا ہوں، لیکن آپ سے میں جو ہے وہ مثلا اس نے کہا 20 لیتا ہوں یا 10، تو باقیوں سے میں اتنے لیتا ہوں اور آپ سے میں اتنے لوں گا۔ اس نے کیوں بھائی باقیوں سے اتنے لیتے ہو، مجھ سے زیادہ کیوں لے رہے ہو؟ کہتا باقیوں کے تو بال واضح ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ 10 مونڈنے کے یا 20، اور باقی جو اوپر لے رہا ہوں وہ تلاش کرنے کے کہ کہاں ہیں، اور میں اس طرح میں نے دیکھ کے وہاں لگانا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک ایسے بنا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حلق کروانا یہ افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، زیادہ دفعہ دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں بے شک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم کر۔ قالوا تو صحابہ نے کہا والمقصرین، اور قصر کروانے والے یعنی بال کٹوانے والے ان پہ بھی کر دو دعا، ان کے لیے بھی۔ قال اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم کر۔ 2 دفعہ ایسا ہوا۔ قالوا والمقصرین، تو صحابہ نے کہا اللہ رسول جو بال کٹوانے والے ان کے لیے بھی دعا کرتے، فرمایا یا اللہ کے رسول نے فرمایا والمقصرین، اور اللہ جو قصر کروانے والے ان پہ بھی رحم کر۔ تو حلق کروانے والوں کے لیے 2 دفعہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اور کٹوانے والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے خاص ہے حلق، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں اپنا حلق نہیں کروائیں گی، بلکہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے 1 انگلی کے پورے کے برابر کچھ بال جو ہے وہ آخر سے کاٹ لیں گی، اور انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ نیت کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ طواف وداع کرنا یعنی بیت اللہ سے رخصت ہوتے ہوئے طواف کرنا، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، یہ واجبات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں امیر الناس
अन यकूना आखिर अहदिहिम बिल बैति इल्ला अन्नहु खुफिफा अनिल हाल, कि लोगों को हुक्म दिया गया कि उनका बैतुल्लाह के साथ जो आखिरी अहद होना चाहिए वो तवाफ का होना चाहिए। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तखफीफ कर दी, यानी तखफीफ रख दी गई अनिल हाइद, हाइजा औरत से। जो मखसूस अय्याम में औरत है उसके लिए तखफीफ रखी गई शरीयत के हुक्म के अंदर। बसूरत दीगर जो है वो बाकी लोगों के लिए वो तवाफ़ वदा करना ये वाजिबात हज में से एक वाजिब है। हत्ता के बाद उलमा ने तो उम्रे के अंदर भी इसको जो है वो तवाफ़ वदा को वाजिब करार दिया है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये हदीस तवाफ़ वदा के वजूब की दलील है सिवाय हाइजा के, बस इस पर तवाफ़ वदा वाजिब नहीं और ना ही इसके रह जाने पर दम है, और ना ही इसके रह जाने पर दम है। हाँ, अगर कोई औरत है और वो जो है वो मखसूस अय्याम में थी तो उसके जो है वो सफ़र की डेट आ गई, उसका सफ़र जो है उसका वक्त आ गया, तो ठीक है, वो बगैर तवाफ़ वदा के भी जा सकती है, चूंकि अब उसके पास उज़र है और उज़र की वजह से ये वाजिब जो है उससे साकित हो जाएगा और मुआफ़ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो हज का मुख्तसर तरीका है। तो आप जानते हैं कि हज, हम जैसे पढ़ा हमने, हज फराइज में से एक फरीज़ा है और इबादत में से एक अहम इबादत है, लिहाजा इसमें ज़रूरी है कि सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए। अगर इंसान चाहता है कि उसका हज जो है वो हज मबरूर हो, हज मकबूल हो, तो उसको चाहिए कि वो उस तरीके के मुताबिक हज करे जिस तरीके के मुताबिक नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने हज किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जहाँ कौली अहादीस हैं वहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की फेली अहादीस भी हैं, जिनके अंदर सहाबा इकराम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुकम्मल हज को जिक्र किया है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस सही बुखारी में सबसे तवील हदीस है, तकरीबन 2 से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और उस हदीस के अंदर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मदीना से सफ़र को लेकर, यानी सफ़र मदीना से लेकर, आपके मदीना से निकलने से लेकर, बल्कि ihram बांधने से लेकर मदीना से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पूरे सफ़र को हदीस के अंदर बयान किया है। आपने हज कैसे किया, नियत कैसे की, रास्ते में गुस्ल किया, फिर आपने तवाफ़ कैसे किया, तवाफ़ इफ़ाज़ा कैसे किया, तवाफ़ वदा कैसे किया, आपने मिना के अंदर क्या किया, आपने अरफात के अंदर क्या किया। यानी आप देखें कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने पूरे अल्लाह के नबी के सफ़र हज को उस हदीस के अंदर जो है वो कलम यानी उनको बयान किया है, और ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इस तरह दीगर सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हज के कई एक जो है वो मनासिक और अफ़आल उनको हदीस के अंदर बयान किया है। तो इंसान को चाहिए कि जब इंसान इतने पैसे लगा के जा रहा है, आजकल तो हज जो है वो 7, 8, 9 लाख, अगर सरकारी हज सरकारी सतह पे अगर करें, और अगर प्राइवेट कंपनी के साथ करें तो 20 लाख का अभी गुज़श्ता साल हज हुआ है, 25 लाख का, 20 लाख का लोगों ने हज किया है। प्राइवेट जो है वो 7, 8, 9 लाख का था। तो इतने ज्यादा पैसे अगर इंसान जो है वो भर के जाए और इतना पैसा खर्च करके जाए, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए किसी आलिम के पास बैठकर इंसान जो है वो सीख ना सके और जाके उसी तरह अंधों की तरह और जाहिलों की तरह जो है वो टकरे मारता रहे, जैसे कोई जाहिल होता है, जैसे दिल में आता है करता है, तो क्या फायदा इतने पैसे लगा के जाने का। यानी आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन 1-2 दिन के लिए आप किसी के पास बैठ के तरीका नहीं सीख सकते। कितने लोग ऐसे हैं, हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप इतने पैसे जब खर्च कर रहे हैं तो आप तरीका भी सीख लें। हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है तो नमाज की ब्रेक है, इंशाल्लाह 7:35 पे दोबारा हम शुरू करेंगे। 7:35 पे दोबारा इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, कुछ क्लास हमारी होगी, फिर अगर किसी की तदरीस है तो इंशाल्लाह तदरीस होगी। तो ये 1 मिनट है तो नमाज की ब्रेक हम लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह दोबारा क्लास होगी। तो हज की, जहाँ हज की अदायगी अहम है वहाँ हज का तरीका भी अहम है कि हम हज का तरीका सीखें और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जैसे आपने हज किया है। इस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम। तो सबसे पहले हमारे पास जो मरहला है वो है इहराम और उससे मुतालिक जो मसनून काम है करने के, जो इहराम के वक्त करने चाहिए और अफजल हैं, औला है। मसनून जब हम कहते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि ये सुन्नत है, वाजिब नहीं। अगर किसी वजह से कोई नहीं करता तो उसको मुलामत नहीं करना चाहिए। अपनी रिहाइश से इंसान इहराम बांध सकता है या मीकात से, मीकात से या रिहाइश से गुस्ल करके इंसान जो है वो इहराम बांधे, खुशबू लगाए, लेकिन मीकात से पहले जब हज में दाखिल हो जाए नियत करके, मीकात गुजर जाए फिर नहीं। मतलब कि नियत से पहले जब आपने इहराम बांधा है, गुस्ल किया, इहराम बांधा, उस वक्त आप खुशबू लगा सकते हैं। फिर मवाक़ीत में से किसी मीकात पे 2 रकत नमाज पढ़े, उसके बाद वही मीकात से नियत करे जो कि हज के अरकान में से है, जो कि हज के अरकान में से जैसे हमने पढ़ा।
تو میقات سے نیت کرنا یہ اصل میں رکن ہے، باقی 2 رکعت نماز وہاں پڑھنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ کے مقام پہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں کیونکہ یہ وادی مبارک ہے، فإنها وادی مبارک، یہ مبارک وادی ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنا میقات پہ یہ سنت ہے۔ اور آج کل وہاں جتنے بھی مواقیت ہیں ان میں ہر میقات پر باقاعدہ مسجد ہے، باقاعدہ وہاں غسل خانے ہیں، غسل کی جگہ ہیں، اہتمام مکمل خواتین کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، اس حوالے سے انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، انتظامات کے حوالے سے کسی قسم کی کمی نہیں۔ آپ جس میدان میں بھی جائیں گے، آپ میقات سے لے کر پورے راستے میں آگے حج کے بیت اللہ کے اندر جائیں، مینا میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، عرفات میں جائیں، راستے میں تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر، 500 میٹر سے پہلے، بلکہ 500 میٹر بھی بہت زیادہ ہے، 100 میٹر کے فاصلے پہ، 200 میٹر کے فاصلے پہ ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں چھوٹے، بالکل وہ مین پلانٹ پیچھے ہوتا ہے لیکن وہ پانی سپلائی کر رہے ہیں، ٹھنڈے صاف پانی کا۔ جگہ جگہ راستوں میں 2 روڈ ہیں آنے جانے والا، صاحب ذرا کہ حج کے اندر تو وہ ایک ہی طرف سے چلتا ہے، لوگ جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، تو اس میں دونوں طرف کے درمیان جو فٹ پاتھ ہوتی ہے اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ پانی کے انہوں نے کولر لگائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پمپ لگائے ہوئے ہیں، پیچھے سے سپلائی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے جگہ جگہ پانی جو ہے وسیع وافر مقدار میں ہے۔ راستے میں جگہ جگہ ہر مرحلے کے بعد جو ہے وہ واش رومز وغیرہ، باتھ رومز وغیرہ، اور وہاں باقاعدہ اہتمام موجود ہے۔ آپ عرفات میں چلے جائیں، آپ مینا میں چلے جائیں، وسیع ترین جو ہے وہ انتظام ہے۔ بلکہ پچھلے سال جو حج ہوا ہے اس کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پہلے خیمے ہوتے تھے، اب انہوں نے خیموں کو کمروں کی صورت میں بدل دیا، اور ان کمروں کے اندر آپ سہولیات دیکھ لیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک چھوٹی لائٹ لگائی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے، اگر ایک حاجی صاحب کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے سونا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی وہ چھوٹی لائٹ چلا لیں۔ بیڈ رومز الگ الگ ہیں، درمیان میں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہاں چارجر کی جگہ الگ ہے، یعنی پوری سہولیات وافر مقدار میں وہاں موجود ہیں اور زبردست ماحول ہے۔ تو یہ انتظامات وہاں موجود ہیں، اس وجہ سے اس حوالے سے کوئی پریشان انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان وہاں جائے، اگر وہاں سے غسل کر کے احرام چینج کرنا چاہتا ہے تو وہاں کر لے، اگر اپنی رہائش سے، اپنے ہوٹل سے اگر کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے دونوں طرح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے گھر سے احرام باندھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو احرام جو ہے وہ باندھا اور آپ کو خوشبو لگائی جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور پھر آپ میقات پہ گئے اور وہاں پھر 2 رکعت نماز پڑھی، نیت کی اور آپ حج کے لیے روانہ ہو دیے۔ تو آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں اور میقات کے بالکل برابر جب پہنچیں یا وہاں سے چلنے لگیں تو آپ وہاں سے نیت کریں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہو تو اس طرح کہیں لبیک اللہم بعمرہ، لبیک اللہم بعمرہ او لبیک اللہم عمرۃ، تو یہ با حرف جر کی وجہ سے بعمرۃ کہہ دیا، اور اگر اس کو نہ پڑھیں تو آپ پھر عمرۃ مفعول بنا لیں، لبیک اللہم عمرۃ۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اگر ساتھ یہ کہہ دیں متمتعا الی الحج تو یہ بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، افضل ہے۔ لیکن اگر آپ نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ عمرہ مکمل اگر حج کے ایام کے اندر، حج کے مہینوں کے اندر عمرہ کرتے ہیں تو آپ اس کو حج کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اس کو حج کے ساتھ حج تمتع بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر حج قران کرنا ہو تو کہے لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ، لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ، یا یہ کہے لبیک اللہم عمرۃ وحجا، لبیک اللہم عمرۃ وحجا، اسی طرح وہی فرق ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ اور اگر حج مفرد کرنا ہو تو صرف کہے گا لبیک اللہم حجا او بحجۃ، لبیک اللہم حجا او بحجۃ، تو دونوں طرح درست ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ با حرف جر کے ساتھ پڑھیں تو پھر مجرور پڑھیں گے، اور اگر ہو تو پھر منصوب مفعول ہونے کی وجہ سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہے جس کے مسنون الفاظ مدرجہ ذیل ہے، یہ تلبیہ ہے، یہ نیت نہیں، یہ بات ذہن میں رہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام، کیونکہ بعض کہتے ہیں آپ کہتے ہیں عبادات ساری دل کے ارادے کا نام ہے، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم حجا عمرۃ وغیرہ، یہ تو الفاظ بلند آواز سے کہنا مستحب ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں، لیکن اصل دل میں نیت کا نام ہے۔ باقی نماز کے اندر جو نیت کی جاتی ہے بلند آواز سے اور الفاظ کے ساتھ مخصوص، وہ ثابت نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ تو اس کے بعد انسان مسلسل یہ تلبیہ کہے، جب بھی فرصت ملے انسان کہتا جائے، اگر تھک گیا ہے تو سکون کر لے، ضروری نہیں کہ مستقل کہنا ہے، آہستہ آواز میں، بلند آواز میں، کبھی اس طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو یہ تلبیہ بھی بار بار پڑھ رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ یا علی مدد کے نعرے بھی لگا رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ کئی ایسے جاہل ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کر بھی غیر اللہ سے مانگتے ہیں، وہاں جا کر بھی وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ تلبیہ انسان پورے حج کے سفر کے اندر پڑھے اور اس کے معنی پہ غور ہی نہ کرے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور میں کیا اللہ کے سامنے بار بار وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں۔ یعنی حج کے اندر انسان لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے، لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتا رہے، اور جب واپس آئے تو واپس آ کے پھر وہی کہے کہ فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی عبادت کا مستحق ہے، فلاں نظر نیاز کا مستحق ہے۔ تو کیا کیا اس شخص نے؟ حج سے کیا فائدہ اٹھایا اگر اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی، اگر اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکا، اپنے آپ کو توحید والا نہ بنا سکا۔ پورا حج اس کا اصل مقصد اللہ کی توحید ہے، پورا حج اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس وجہ سے تمام مسلمان ایک گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور اس اللہ کے گھر کے سامنے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ طواف بھی ہمیں توحید سکھاتا ہے، یہ تلبیہ بھی ہمیں توحید سکھاتا ہے۔ حج کا ہر رکن، ہر منسک جو ہے ہمیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کئی لوگ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ آدمی کو چاہیے کہ تلبیہ کہتے ہوئے آواز بلند کرے، لیکن عورت اپنی آواز بلند نہ کرے، بلکہ صرف جو ہے وہ اتنی آواز میں تلبیہ کہے جو اس کے ساتھ والا ہی سن سکے۔ لیکن اگر اس کے قریب کوئی غیر محرم ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ کہے گی۔ اگر احرام باندھنے والے کو کسی روکنے والی چیز کا خوف ہو، یعنی درمیان میں کسی رکاوٹ کا ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو، یا دور حاضر کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جن کے پاس اجازت نامہ نہیں ہوتا، اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے۔ اور ویسے عموماً یہ دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ اگر ایک آدمی کو بیماری کے بڑھ جانے کا امکان ہے یا اس کے بیمار ہو جانے کا، بعض لوگ دائمی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو ڈر ہوتا ہے کسی وقت بھی شوگر کا اٹیک ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انسان احتیاطاً یہ دعا جو ہے وہ کر کے جائے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ کہ اگر یہ دعا کر لیتا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا دم وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی۔ تو بیماری ہو سکتی ہے، دشمن روک سکتا ہے، یا کوئی اور چیز درمیان میں ماننے آ سکتی ہے، تو اس کے لیے احرام باندھتے وقت یہ شرط لگانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہے ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، فمحلی حیث حبستنی، اگر مجھے کسی روکنے والے نے روک لیا تو میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں مجھے روک دیا جائے یا جہاں مجھے وہ روک دے۔ یعنی اگر مجھے بیماری یا تاخیر وغیرہ نے حج مکمل کرنے سے روک دیا تو میں احرام سے حلال ہو جاؤں گا۔ اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے اندر ہی، یہ حج اور عمرہ دونوں کے اندر ہی ہے۔ اگر صرف عمرہ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ یہ دعا کر لیں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر بھی آپ یہ الفاظ کہہ لیں۔ اس کا فائدہ یہ کہ جب کوئی شخص احرام کو مشروط کر لے، یعنی یہ شرط لگا لے کہ اگر مجھے کسی روکنے والی چیز نے روک لیا تو وہاں سے میں حلال ہو جاؤں گا، تو حج کرنے میں اس کے لیے کوئی مانع پیدا ہو جائے تو اپنے احرام سے حلال ہو جائے، اور اس پر کچھ بھی لازم نہیں، اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس پہ حج فرض ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ اگلے سال فریضہ ادا کرے گا، لیکن اس صورت میں اگر وہ نفلی حج کر رہا ہے یا نفلی عمرہ کر رہا ہے تو اس کے اندر اس پہ پھر جو ہے کوئی کفارہ یا کوئی دوبارہ قضا جو ہے وہ لازم نہیں۔ اور جس شخص کو کسی روکنے والی چیز کا خدشہ نہ ہو اس کے لائق نہیں کہ وہ احرام کو مشروط کرے، اس لیے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا اور نہ ہی ہر ایک کو مشروط کرنے کا حکم دیا، بلکہ صرف بیماری کی وجہ سے دباء بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، اور ان کو ہی آپ نے یہ بتایا تھا کہ تم ایسے کہہ لو۔ اور محرم شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلبیہ کثرت سے کہے، خاص کر حالات اور اوقات کی تبدیلی میں، جب صبح ہو تب شام ہو تب موسم بدلے تب اونچی جگہ پہ جائے تب نیچی جگہ پہ جائے، اس طرح کر کے جب حالات بدلتے رہیں جیسے جیسے تو تلبیہ وہ جو ہے وہ بلند آواز سے کہتا رہے۔ اگر انسان سو گیا ہے تو سوئے ہوئے اچانک اٹھے تو شروع ہو جائے،
اچانک اٹھے تو شروع ہو جائے. اسی طرح انسان کسی کام میں مشغول ہو گیا ہے, ضروری بات کر رہا ہے کسی سے, جو ہی فارغ ہو پھر شروع ہو جائے. یہ مطلب اصل حالات کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی فرصت ملے فوراً. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر تلبیہ کہے, یعنی بلند آواز سے بار بار کہے, اور انسان کے اندر کہنے کی نیت یعنی دل نہ کر رہا ہو پھر بھی کہے. نہیں, اگر انسان تھک گیا ہے یا کوئی ضروری کام ہے تو انسان رک بھی سکتا ہے بیچ میں. مثلاً کسی بلند جگہ پر چڑھے, پہلوان سے نیچے اترے, رات اور دن شروع ہوں, تلبیہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اور جنت بھی طلب کرے, درمیان میں سوال بھی کرے اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ آگ سے پناہ بھی مانگے, اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کی پناہ بھی مانگتا رہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. اور عمرے میں احرام باندھنے سے لے کر طواف کی ابتدا تک تلبیہ کہنا مشروع ہے, یعنی جب طواف شروع کرنے لگے تب ختم کر دیں, بس جب طواف شروع کرنے لگے تب ختم کر دیں. اور حج میں احرام, یعنی عمرے کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن حج میں احرام باندھنے سے لے کر عید کے دن جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارنے تک تلبیہ کہنا مشروع ہے. عمرے کے اندر جب طواف شروع کرنے لگیں گے تلبیہ بند کر دیں گے. اور حج کے اندر کیا ہے, حج کے اندر آپ 10 ذو الحجہ کو کینکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے جائیں گے, یعنی آپ جمرات تک جو ہے پہنچنے تک تلبیہ کہتے جائیں گے. یہ سنت ہے ہمارا, یہ جو ہے وہ ایک سٹیپ ختم ہوا. اس کے بعد ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک سنت ہے جس کو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ترک کرتے جا رہے ہیں اور چھوڑتے جا رہے ہیں, اس پر عمل کرنا لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ سنت سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے قریب پہنچتے تو آپ مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرتے, آپ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر کے جاتے تھے. خصوصاً اس دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سواریوں پہ جاتے تھے, گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ, اور راستے میں ہوائیں بھی چلتی تھیں, آندیاں طوفان بھی چلتے تھے, تو ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹ وغیرہ اور ریت اور اس طرح کی چیزیں پڑتی تھیں. تو اس وجہ سے ادب یہ ہے کہ انسان جب مکہ میں داخل ہو تو اس سے پہلے انسان غسل کرے. اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی, اور یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. پھر جب مسجد حرام میں داخل ہونے لگے تو دایاں پاؤں اندر رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا پڑھے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نظر پڑے بیت اللہ پہ جو دعا کریں وہ دعا قبول ہوتی ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہونے کی کوئی خاص دعا نہیں, وہی دعا ہے جو مسجد میں داخل ہونے کی, وہی دعا ہے جو مسجد میں داخل ہونے کی, جو ہم مسجد کے آداب کے اندر اور وہاں پڑھ آئے ہیں, وہی دعا ہے, یہاں بھی وہی پڑھی جائے گی. کوئی خاص دعا نہیں بیت اللہ میں داخل ہو کے کہ جب نظر پڑے تو آپ یہ دعا کریں اللہم زد ھذا البیت تکریما و تشریفا, یا اس طرح کے جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں, کسی صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ ثابت نہیں. اس کے بعد سب سے پہلا طواف کرے گا. اب بیت اللہ تک تو ہم نے بندے کو پہنچا دیا ہے, اس کے بعد کیا کرے, طواف قدوم. طواف قدوم یعنی آنے کا طواف. سب سے پہلے جو ہم بیت اللہ کے اندر داخل ہوں تو طواف قدوم ہے, اور طواف قدوم قائم مقام ہے تحیۃ المسجد. طواف قدوم یہ قائم مقام ہے تحیۃ المسجد کے, لہذا الگ تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ سیدھا طواف میں شروع ہو جائیں, یہ آپ کا تحیۃ المسجد ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے طواف بھی نماز کی طرح ہے, لہذا یہ تحیۃ المسجد کی جگہ پر طواف قدوم ہے. آپ طواف قدوم شروع کر دیں, یہ نہیں کہ پہلے 2 نفل پڑھیں پھر طواف شروع کریں. ہاں اگر نماز کھڑی ہے تو آپ نماز پڑھ لیں, فرض نماز ہے تو آپ پڑھ لیں, پھر آپ طواف شروع کر لیں. لیکن الگ تحیۃ المسجد کے طور پر نوافل پڑھنا, یہ مطلب کہ اس کی کوئی کہیں حکم نہیں ہے, بلکہ طواف ہی اصل میں تحیۃ المسجد کے قائم مقام. پھر طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے پاس جائے اور وہاں سے طواف شروع کرے. پھر طواف اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سعی کے لیے صفا مروہ, حجر اسود کو اپنی بائیں جانب رکھے, بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب رکھے, حجر اسود کو, اور طواف شروع کر دیں. اور جو ہے وہ طواف شروع کرنے سے پہلے جب وہ حجر اسود کے سامنے آئے, اگر تو اس کو جو ہے بوسہ دے سکتا ہے تو بوسہ دے, اگر بوسہ نہیں دے سکتا تو ہاتھ سے ٹچ کر سکتا ہے تو ہاتھ ٹچ کر لے. اگر یہ بھی ممکن نہیں, زیادہ رش ہے, زیادہ بھیڑ ہے, تو پھر ہاتھ کا اشارہ کرے, لیکن اس کو چومنا نہیں. ہاتھ کا اشارہ کر کے اس وقت چومنا ہے جب ہاتھ لگے حجر اسود کو. یہ جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بعض لوگ ہر دفعہ چومنے لگ جاتے. نہیں, یہ اس وقت ہے کہ جب چھڑی یا کوئی چیز آپ کی لگ جاتی ہے حجر اسود کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے, آپ اپنی جو ہے وہ چھڑی اس کے ساتھ لگاتے تو اس کو چومتے تھے. تو اگر آپ کا ہاتھ ٹچ ہوا ہے حجر اسود کے ساتھ تو پھر اس کو چومیں گے, وگرنہ صرف اشارہ کریں گے. پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے, باقی تمام چکروں میں آپ صرف اللہ اکبر کہیں اشارہ کر کے. سامنے لائٹ گرین اس طرف ہوتی ہے, گرین لائٹ آپ کی رائٹ سائڈ پہ ہوگی اور حجر اسود آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا جب آپ شروع کریں گے. تو اس لائٹ کے برابر آ کر آپ نے اشارہ کرنا ہے, اور آپ نے پہلے چکر میں جب شروع کرنا ہے تو کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. پھر باقی سب چکروں میں آپ نے جب اس کے سامنے آنا ہے تو آپ نے کرنا ہے اللہ اکبر.
پھر آگے جو بھی دعا کریں آپ، لیکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی جو دعا ہے یہ آپ نے وہاں کرنی ہے۔ ہر چکر میں صفا مروہ، پھر صفا مروہ کی صحیح کرے، صفا سے آغاز کرے، مروہ پہ اختتام ہونا چاہیے۔ 7 چکروں کی انتہا مروہ پہ ہونی چاہیے، صفا پہ نہیں۔ اور بعض حجاج کرام غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آنے کو ایک چکر شمار کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ کا۔ ایسا نہیں ہے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، اس طرح کر کے آخری چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا چکر صفا پہ ختم ہو رہا ہے 7واں، تو سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہے، یا ایک چکر کم ہے یا ایک چکر زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ صفا مروہ میں جب بھی آپ نے جانا ہے، ہر چکر میں آپ نے مسنون دعائیں وہاں کرنی، کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ ان صفا مروہ من شعائر اللہ، یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ آپ نے دعائیں کرنی۔ اور دعائیں اپنے لیے دعا کریں، درود پڑھیں۔ ہر دفعہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے صفا پہ بھی دعا کرنی ہے، مروہ پہ بھی، صفا پہ بھی، مروہ پہ بھی، صفا پہ بھی، مروہ پہ بھی، صفا پہ بھی، اور پھر مروہ پہ جا کے آخری چکر میں آپ نے دعا نہیں کرنی۔ پھر آپ نے وہاں اوپر جا کے پہاڑی سے واپس آ کے سیدھا آپ نے نکل جانا ہے، پھر دعا۔ اور نہ صفا پہ 2 نفل پڑھنے کا کوئی ذکر ہے اور نہ مروہ پہ نفل پڑھنے کا ذکر ہے۔ وہاں کئی جاہل جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں پتھروں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف دعا کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ ہر چکر کے اندر ہر دفعہ 3 دفعہ دعا کرتے تھے۔ ہر مانگے اللہ سے زیادہ مانگ، اپنی دعاؤں کو ڈیوائڈ کر لیں، اپنی دعاؤں کو تقسیم کر لیں کہ میں نے پہلے چکر میں یہ دعا کرنی ہے۔ مسنون دعائیں تو پڑھیں جو اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا دعائیں ہیں وہ آپ تقسیم کر لیں کہ میں نے کچھ دعائیں مروہ صفا پہ کرنی ہے پہلے چکر میں، کچھ مروہ پہ، پھر دوسرے چکر میں۔ اس طرح کر کے آپ بدل بدل کے دعائیں کریں، یہ نہیں کہ سیم دعائیں کرتے رہیں۔ مسنون دعائیں تو سیم ہی کرنی، لیکن اس سے اضافی جو مانگنا ہے اللہ سے وہ سب کچھ مانگیں، لیکن اس کو تقسیم کر لیں۔ تو ہر چکر کے اندر آپ نے صفا میں چکر شروع کرنا ہے پہلا صحیح کا، تو آپ نے دعا 3 دفعہ کرنی، 3 دفعہ دعا کرنی۔ ایک دفعہ دعا کر کے رک جانا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے بیت اللہ کی طرف، پھر آپ نے تیسری دفعہ، 3 دفعہ آپ نے سیم ساری دعائیں، یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت آپ نے پڑھنی۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ جو دعائیں بھی کریں آپ یہ 3 دفعہ آپ نے کر کے پھر جانا ہے، پھر 3 دفعہ وہاں، پھر اس طرح کر کے، یعنی ہر چکر کے اندر 3 دفعہ دعا کرنا مستحب اور مسنون ہے۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کی صحیح کرے گا، لیکن حج مفرد اور حج قران کرنے والا شخص حج کی صحیح کرے گا، اور یہ دونوں اگر چاہیں تو طواف افاضہ کے بعد تک بھی اس صحیح کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ یعنی حج قران اور حج جو تمتع کرنے والا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صحیح جو ہے وہ اس کو آخر میں کر لے طواف افاضہ کے ساتھ، طواف افاضہ کے ساتھ صحیح کو مؤخر بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ طواف افاضہ والے دن رش ہوتا ہے تو وہ صحیح پہلے کر لے، جاتے ہی صحیح کر لے، یعنی حتیٰ کہ حج افراد والا جو ہے وہ بھی مقدم کر سکتا ہے۔ حج قران والا اور حج افراد والا ہم ان کی بات کر رہے ہیں، حج افراد اور قران والے دونوں جو ہیں وہ صحیح مقدم بھی کر سکتے ہیں، مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اب آپ نے جو ہے وہ یہ اختصار کے ساتھ عمرہ آپ کا ہو گیا، اس کے بعد سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا۔ حج تمتع کرنے والا شخص جب صحیح کے ساتھ چکر مکمل کر چکے، اگر تو وہ مرد ہے تو اپنا سر منڈوائے یا بال چھوٹے کروائے۔ یہ ضروری ہے کہ سر کے مکمل بال منڈوائے جائیں، اور اسی طرح مکمل سر کے بال کٹوانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ حصہ کٹوا لے کچھ چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ جیسے وہاں دیکھا ہے وہ مروہ پہ جاتے ہیں، جو ہی چکر ختم ہوتے ہیں وہ جلدی سے ایک دوسرے کے پکڑ کے کینچی سے تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لیے، تھوڑے سے یہاں سے کاٹ لیے، تھوڑے سے یہاں، یہ کسر نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ برابر بال کاٹنے ہیں جہاں سے بھی کاٹنے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ یہاں سے چوٹی کاٹ لیں کچھ یہاں سے کاٹ لیں، ایسا نہیں ہے۔ مکمل کاٹیں، لیکن تھوڑے کاٹ لیں جتنے بھی کاٹنا چاہتے ہیں آپ، لیکن فضیلت سر منڈوانے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر حج بالکل قریب ہو اور بال اگنے کے لیے وقت نہ ہو تو اس حالت میں بال چھوٹے کروانا افضل ہے، تاکہ حج کے اندر جو ہے وہ بال منڈوانے کے ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اگر ٹینڈی کرویا جائے گا ہر دفعہ تو بالوں کی پھر وہی بات ہو جائے گی نا، پھر نائی ڈبل پیسے لے گا، پھر جو حجام ہے وہاں وہ ڈبل پیسے لے گا، وہ کہے گا بھائی ایک تو آپ کے بال کوئی نہیں اور ایک اوپر میں نے اس طرح چلانا ہے، تو پھر ڈبل لے گا۔ اس وجہ سے کچھ نہ کچھ بال انسان پہلے کٹوا لے بعد میں منڈوا لے، اگر قریب ہو، درمیان میں فاصلہ کم ہو، اس طرح 2 عمروں کے درمیان، اس طرح اگر 2 عمرے کرنا چاہتا ہے ایک سفر میں اور درمیان میں فاصلہ کم ہے، یعنی ایک دن کے بعد دوسرے دن کرنا چاہتا ہے یا تیسرے دن، تو پھر وہ پہلے بال کٹوا لے بعد میں منڈوا لے آخری عمرے میں، اس طرح بھی کر سکتا ہے، تاکہ منڈوانے کے رہ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ منڈوانے کے بعد منڈوانے کے بھی نہ رہیں، منڈوانے کے بعد منڈوانے کے بھی نہ رہیں۔ وہاں کئی بندے شروع ہو جاتے ہیں
شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مسجد عائشہ سے شروع ہو جاتے ہیں. مسجد عائشہ سے وہاں وہ ٹیکسیوں والوں نے بھی اپنا کاروبار چلایا ہوا ہے, تو مسجد عائشہ سے وہ عمرے پہ عمرہ, عمرے پہ روزانہ ہی عمرے پہ عمرہ, خالی سر پہ اس طرح چلوائے جا رہے ہیں, خالی سر پہ اس طرح چلوائے جا رہے ہیں, بال ہوتے کوئی نہیں. اور ایک وہاں سے وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے ہیں جو کہ مختلف ہی ہے, جس میں اختلاف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آئے دن ہر روز جو ہے عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں جی میں نے 10 عمرے کیے سفر کے اندر, میں نے 15 کیے, میں نے اتنے کیے. کئی لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں, کئی صحیح نیت سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ طریقہ غلط ہے چونکہ وہ میقات ہی نہیں. میقات تو 5 ہے جو ہم نے ابھی پڑھے, مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی. لیکن اگر حج بالکل قریب ہو تو ہم نے کہا کہ وہ پہلے کٹوا لے بعد میں منڈوا لے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو عمرے میں بال چھوٹے کروانے کا حکم دیا تھا, اس لیے کہ وہ 4 ذو الحجہ کے دن صبح کے وقت مکہ پہنچے تھے اور عورت انگلی کے پورے کے برابر اپنے سر کے بال کاٹے. تنبیہ, ان اعمال کے کرنے سے حج تمتع کرنے والے شخص کا عمرہ مکمل ہو جائے گا جو ہم نے ذکر کیے ہیں, اور اس کے بعد مکمل طور پر حلال ہے. اور وہی اعمال کرے گا جو باقی حلال اشخاص کرتے ہیں, لباس پہنے, خوشبو استعمال کرے, بیوی کے پاس بھی جا سکتا ہے, دیگر کام بھی جو پہلے حلال تھے وہ کر سکتا ہے. چونکہ اس کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور اس نے احرام کھول دینا ہے, اور پھر اس نے 8 کو یوم ترویہ کا دن جو ہے وہ مینا میں جا کے نیت کر کے جانا ہے. لیکن جو قران اور افراد والے ہیں وہ ابھی تک احرام میں ہیں. حج قران اور حج مفرد کرنے والا نہ تو سر منڈوائیں گے اور نہ ہی سر کے بال چھوٹے کروائیں گے اور نہ ہی وہ اپنے احرام سے حلال ہوں گے, بلکہ وہ عید کے دن تک رمی جمرہ تک احرام میں باقی رہیں گے, اور جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانے کے بعد جو ہے وہ احرام کھولیں گے. اس سے پہلے یوم ترویہ, اب یہاں تک تو ہم نے عمرہ ان کو کروا دیا, لوگوں کو عمرہ ہو چکا ہے ان کا. اب ہم نے کہا کہ جس نے حج تمتع کرنا ہے وہ احرام کھول دے گا کیونکہ اس کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے, اور جس نے قران اور افراد کرنا ہے وہ حالت احرام میں ہی رہے گا. اب 8 ذو الحجہ آ گئی. 8 ذو الحجہ کو یوم ترویہ جس کو کہتے ہیں, جو کہ ذو الحجہ کی 8 تاریخ کے دن حج تمتع کرنے والا چاشت کے وقت مکہ میں اپنی رہائش سے ہی احرام باندھے گا, اور احرام کے وقت اس کے لیے اس طرح جیسے پہلے اس نے کیا تھا, خوشبو لگانا, غسل کرنا, نماز ادا کرنا مستحب ہے 2 نفل, جس طرح عمرے کے طواف میں اس نے کیا تھا. یہ حج تمتع والے کی ہم بات کر رہے ہیں. حج قران اور افراد والا خوشبو نہیں لگائے گا کیونکہ وہ تو پہلے ہی احرام میں. البتہ وہ 2 وضو کر کے 2 نوافل پڑھ سکتا ہے اگر وہ پڑھنا چاہے تو, جس طرح عمرے کے طواف میں اس نے کیا تھا تمتع والے نے وہی کرے گا. اس طرح وہ حج کے احرام کی نیت کرے تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم حجن, وہ اس طرح جو ہے وہ چل دی. اس کے لیے عید کے دن جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک بلند آواز سے تلبیہ کہنا مستحب. اب یہاں سے وہ مینا میں چلا گیا, اب مینا کی طرف روانگی, پھر مینا روانہ ہو. یہ ہم 8 ذو الحجہ کی بات کر رہے ہیں, 8 کو. اور ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی یہ نمازیں جو ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر, 5 نمازیں اس نے مینا میں ادا کر. فجر ادا کر کے وہ جو ہے وہ وہاں سے نکلے, لیکن اپنے اپنے وقت پہ ادا ہوگی, جمع نہیں ہوگی, کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں نماز قصر تو کیا کرتے تھے لیکن جمع نہیں کرتے تھے, جبکہ آپ نے مزدلفہ اور آپ نے عرفات میں نمازیں جمع کی. تو مینا, عرفات اور مزدلفہ میں اہل مکہ اور باقی سب لوگ بھی نماز قصر کر کے ہی ادا کریں گے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو نماز پڑھائی, اور اس موقع پر آپ کے ساتھ اہل مکہ بھی تھے, لیکن آپ نے انہیں نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا. لہٰذا اگر اس پر پوری نماز ادا کرنا واجب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پوری کرنے کا حکم دیتے ان پر, یعنی جو اہل مکہ تھے, جس طرح انہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ باقی اپنی نماز پوری کر لیں. اس کے بعد اب اس نے مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھ لی ہیں, 8 ذو الحجہ کی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن 9 کی فجر اس نے پڑھی. تو 9 ذو الحجہ کو اب عرفات کی طرف روانہ ہو جائے. یوم عرفہ کو جب سورج طلوع ہو چکے تو حاجی مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو, اور اگر میسر ہو سکے تو ظہر تک وادی نمرہ, جہاں اس وقت یعنی اس وقت مسجد نمرہ ہے, اس میں ہی پڑاؤ کرے. میدان عرفات کے ساتھ ہی جگہ کو نمرہ کہا جاتا ہے. یہ مسجد نمرہ جو ہے یہ آج بھی اس نام سے, یہ وادی تھی, اس کو مسجد بنا کے اس مسجد کو وادی نمرہ, مسجد نمرہ کا نام دے دیا گیا. بہت بڑی مسجد ہے. اس کا آگے والا حصہ جو ہے وہ عرفات کی حدود سے باہر ہے, اور پیچھے والا حصہ جو ہے وہ عرفات کی حدود کے اندر ہے. لہذا حجاج کرام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا آگے والا حصہ جو ہے جہاں خطیب خطبہ دیتا ہے امام صاحب حج کا, وہ باہر ہے, وہ عرفات کی حد سے باہر ہے. وہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں, لائٹس گرین رنگ کی لگی ہوئی ہیں کہ یہ حصہ باہر ہے اور یہ پیچھے, اس وجہ سے وہاں رش نہیں ہوتا, مسجد خالی ہوتی. لہٰذا
طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں اگلے حصے میں چلے جائیں جہاں خالی ہوتا ہے اور وہ عرفات کی حد سے باہر ہے. وہاں آپ خطیب صاحب کے پیچھے خطبہ سنیں, نماز پڑھیں, بالکل ریلیکس رہیں, اور پھر آپ کو جب خطبہ ختم ہوگا نا تو بذات خود ہی پیچھے والے حصے میں جگہ مل جائے. یہ میں آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں, راز کی بات بتا رہا ہوں, جو طلبہ کو پتا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کو, باقی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. باقی کئی لوگوں کو اس چیز کا پتا نہیں کہ مسجد کے اندر کیسے گھسنا ہے اور اندر کیسے جگہ بنانی. تو یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آگے سے جو حصہ میدان عرفات سے باہر ہے مسجد کا, آگے لائٹس لگی ہوئی ہیں, وہ خالی ہوتا ہے, وہاں جگہ ساری اسی طرح پڑی ہوتی ہے. تو آپ پیچھے سے تو رش آپ کو لگے گا جیسے مسجد فل ہے, لیکن آگے ساری مسجد خالی ہوتی ہے کیونکہ وہ عرفات سے باہر ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانا بھی جائز نہیں, حالانکہ آپ وہاں جائیں, خطیب خطبہ دیتا ہے, زیادہ سے زیادہ اس کے خطبے کے اندر پونا گھنٹہ, آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, اور 15 منٹ 20 منٹ نماز پہ لگ جاتے ہیں. تو 1-1.5 گھنٹہ آپ وہاں رہیں, خطبہ سنیں, نماز پڑھیں, اور اس کے بعد آپ لائٹ سے پیچھے جب آئیں گے تو جگہ مل جائے گی. آپ لائٹ سے پیچھے جگہ آپ کو مل جائے گی, کیونکہ وہ لوگ پھر جو خطبہ, کیونکہ ہمارے جاہل لوگ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اس طرح کے ممالک کے, وہ سمجھتے ہیں کہ جب امام صاحب نے خطبہ دے لیا نا تو حج مکمل ہو گیا. فون کر کے کہتے ہیں لو جی حج پڑھا گیا, لو جی حج پڑھا گیا, بس اب میرا حج مکمل ہو گیا. حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ابھی تو آپ نے عرفات میں پورا نہیں کیا شام تک. تو اللہ جانتا ہے اس قدر جہالت ہے کہ جو ہی خطیب کا جو حج کا خطبہ ہے یوم عرفہ کو وہ ختم ہوتا ہے, ساتھ ہی فون شروع کر دیتے ہیں, السلام علیکم جی حج مکمل ہو گیا, حج پڑھا گیا. لو جی, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یوم عرفہ کا خطبہ ہو جائے تو بس حج مکمل ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے, ابھی بڑا کچھ باقی ہے. تو وہاں سے آپ جو لائٹس لگی ہوئی ہیں گرین کلر کی مسجد کے اندر, مسجد نمرہ کے اندر, آپ وہاں سے تھوڑا پیچھے آ جائیں, اور وہاں آپ شام تک, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر ایک عجیب قسم کا خشوع ہوتا ہے, روحانیت ہوتی ہے. باہر شور و گل, ادھر آؤ ادھر جاؤ, گاڑیاں آ رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, اوپر سے کراس کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کو اندر جگہ مل گئی ہے تو آپ بالکل خشوع کے ساتھ اور انتہائی عمدہ طریقے سے آپ کا دن گزرے گا. جیسے الحمدللہ ہم نے تجربہ کیا ہے, بلکہ 1 سال تو ایسا ہوا, اتنا رش تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ مسجد کے اندر جگہ بالکل نہیں ملے گی. لیکن ہم جیسے کہتے ہیں گھس گئے, کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ آگے جگہ مل جائے گی. آگے گیا تو مسجد آدھی خالی تھی. وہ لوگ بھاگنے کے لیے دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں, لوگ بھاگنے کے لیے دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ بیچارے کہتے ہیں ان کو سیکورٹی والے, لیکن کیا کریں, وہ آگے جاتے ہی نہیں لوگ. تو اور وہ چونکہ آگے والی حصے کو سمجھتے بھی نہیں کہ وہاں جانا چاہیے, اس وجہ سے وہ لائٹ سے پیچھے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ پیچھے آ جائیں جب خطبہ ختم ہو جائے. کچھ لوگوں نے بھاگنا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ مسجد کے اندر آگے تک نہیں جاتے. چلیے, تو اگر مسجد کے اندر آپ کو جگہ مل جائے, میسر آ جائے, تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی جگہ پہ پڑاؤ کیا ہے. باقی خیمے کے اندر بھی آپ رہ سکتے ہیں, آپ کسی دوسری جگہ پہ بھی رہ سکتے ہیں. اصل مقصد یہ کہ اس میدان کے اندر آپ نے پڑاؤ کرنا ہے. وہ جہاں بھی ہو, پورا میدان جو ہے وہ وقوف ہے, وقوف کی جگہ ہے. وادی نمرہ میں پڑاؤ کرنا سنت ہے, نہ کہ واجب. جب سورج ڈھل جائے, یعنی یہ وادی نشیبی علاقے کو کہتے ہیں, عرفات تھوڑا اونچا سائڈوں سے, لیکن مسجد والی جگہ تھوڑی نیچے ہے. جب سورج ڈھل جائے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو 2-2 رکعت کر کے ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کر کے ادا کرے. یعنی تقدیم کا مطلب عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت, جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کیا تھا, تاکہ وقوف اور دعا کے لیے لمبا وقت میسر. یہاں نمازیں جمع کرنے کا مقدم کر کے اصل حکمت یہ ہے تاکہ حجاج کو وہاں زیادہ دعا کرنے کا موقع مل جائے, کیونکہ افضل ترین ایام میں سے یہ یوم ہے. اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے, اللہ نزول فرماتا ہے, اللہ بندوں کے انتہائی قریب آ جاتا ہے. اس وجہ سے 2 نمازوں کو پہلے کر کے پڑھ کے فارغ ہو جائیں, تاکہ انسان شام تک نماز جو حجاج ہیں وہ دعا کرتے رہیں. پھر نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا میں مشغول رہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری بجا لائے, گڑ گڑائے, ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرے. اس عظیم وقوف میں نبی کریم علیہ السلام کی اکثر دعا یہ تھی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی حج کے اندر بھی دعا یہی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا کثرت سے آپ عرفات کے میدان میں پڑھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دعا جو میں اور انبیاء نے کی وہ یہ. حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, بے شک نبی علیہ السلام نے بیان کیا, خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ,
بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، جو اس دن دعا کرے گا وہ بہترین دعا ہے، کوئی بھی دعا ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور سب سے بہتر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے دعا کی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد علی کل شیء قدیر۔ مزدلفہ کی جانب روانگی، جب سورہ غروب ہو جائے تو حاجی مزدلفہ کی جانب روانہ ہو، اور جب مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب عشاء کی نمازوں کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ با جماعت ادا کرے، لیکن یہ جمع تاخیر کے ساتھ، یہ جمع تقدیم کے ساتھ نہیں، یہ جمع تاخیر کے ساتھ ہے، یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر آگے لے جا کر پڑھنا، کیونکہ جاتے جاتے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی نماز فوت ہونے کا ڈر ہو تو پھر راستے میں پڑھ لے، اگر نماز فوت ہونے کا ڈر ہو، آدھی رات سے پہلے نہ پہنچ سکے تو پھر راستے میں پڑھ لے۔ جی، مزدلفہ میں ہی رات بسر کرے، اور جب فجر طلوع ہو تو اول وقت میں ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور پھر مشرق حرام کی جانب جائے۔ مشرق حرام کی جگہ اس وقت مزدلفہ میں مسجد ہے، یہ جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، تکبیریں کہے، اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے اچھی طرح روشنی ہونے تک دعائیں مانگے۔ رات کو سو جانا ہے آپ نے مزدلفہ میں رات کو سو جانا ہے۔ مزدلفہ میں جا کے رات کو عبادت کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا ہے بس، لیکن دعا کا وقت صبح کا، دعا کا وقت مینا میں جانے سے پہلے ہے کہ آپ نے اس صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے دعائیں، ذکر و اذکار اور یہ کرنا، یہ مستحب ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ جو ہے وہ فجر پڑھ کے جو مینا مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، صبح مینا میں جانے سے پہلے 10 کو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کینکریاں جمع کرتے ہیں، وہ کینکریاں تلاش کرنے بھاگ پڑتے ہیں، حالانکہ وہاں ٹرالے کے ٹرالے پڑے ہوتے ہیں، کینکریاں پہلے ہی آدمی ساتھ رکھ لے، وہ وہاں سے کینکریاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ دعا کا وقت جو ہے وہ کینکریاں تلاش کرنے میں اور ان کاموں میں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا یہ بڑی کینکری ہے، اچھا یہ گول ہے، یہ اتنی ہے، چلے نہیں اس طرح کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں، یعنی یہ پھینک دیتا ہوں، وہاں سے اچھی مل رہی، اس طرح کر کے ٹائم سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب سورج بالکل طلوع جو ہے وہ، یعنی مطلب کہ سورج طلوع ہونے لگے تو اس وقت انسان جو ہے وہ مشرق حرام اگر جانا میسر نہ ہو تو حاجی اپنی جگہ پہ دعا کر لے، یعنی وہاں نہ جا سکے تو پھر وہاں جو ہے وہ اپنی جگہ پر دعا کر کے پھر وہاں سے روانہ ہو جائے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ مینا کی جانب روانگی، جب اچھی طرح سفیدی ہو جائے تو سورج طلوع ہونے سے قبل ہی مینا کی جانب روانہ ہو، یا اس کے بعد بھی جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور وادی محصر، یہ مزدلفہ اور مینا کے مابین ہے، اس میں تیزی کے ساتھ چلے۔ وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں جو ہاتھی تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، اور وہاں جو ہے وہ کینکریاں ان پہ جو ہے وہ ابابیل نے پھینکی تھی، پرندوں نے، تو یہ مقام ہے جہاں سے تھوڑا تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ جب مینا پہنچے تو جمرہ عقبہ کو، جو کہ مکہ والی جانب ہے، یہ جمرہ جمرات میں سے مکہ کے سب سے زیادہ قریب، اس کو چنے کے حجم کے برابر مسلسل 7 کینکریاں مارے، اور ہر کینکری کے ساتھ تکبیر کہے، اللہ اکبر۔ جمرہ عقبہ کو رمی کرتے وقت سنت یہ ہے کہ جمرہ کو سامنے اور مکہ کو اپنے بائیں جانب، اس طرح مکہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہو اور جمرہ آپ کے بالکل سامنے، یہ نہیں کہ دوسری طرف سے آئے، نہیں، جمرہ کو سامنے رکھ کے مکہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، بیت اللہ، اس صورت میں کینکریاں ماری جائیں، یہ افضل ہے۔ باقی دوسری طرف سے بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً انہوں نے بند کیا ہوتا ہے، اور وہاں جس دن ایک جمرے کو کینکریاں مارنی اس دن ایک ہی کھلا ہوتا ہے، باقی وہ بند کر کے رکھتے ہیں، اور وہاں وہ کسی کو جانے نہیں دیتے، اور پیچھے سے بھی بند کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے عموماً سامنے کھڑے ہو کے کینکریاں ماری جاتی ہیں، تھوڑا سائڈ پہ یا سامنے کھڑے ہو کر۔ اور جب وہاں سے دائیں جانب رکھے، اور جب رمی سے فارغ ہو تو قربانی کر کے سر مڈائے یا بال چھوٹے کروا لے، اور اگر مرد ہو اور عورت انگلی کے پورے کے برابر اپنے سر کے بال کاٹ لے اور اس کے ساتھ طواف افاضہ کر لے، طواف افاضہ کرنے کے بعد جو ہے وہ حج مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح محرم شخص کا پہلا تحلل ہوگا، یعنی کینکریاں مارنے اور بال کٹوانے کے بعد پہلا تحلل ہو گیا، اس کے لیے بیوی سے ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ حلال ہے۔ پھر وہ مکہ جائے اور حج کی سعی اور طواف کرے، طواف افاضہ، پھر تحلل ثانی ہو جائے گا، جو ہی طواف کر لے گا اس کا حج مکمل ہو چکا ہے، اب وہ حلال ہو سکتا ہے، سعی اور طواف۔ رمی کرنے اور سر منڈانے کے بعد جب حاجی طواف کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہے تو خوشبو لگانا سنت ہے، کیونکہ اب اس کا تحلل ہو چکا ہے، صرف بیوی کے پاس جانے کے علاوہ باقی وہ کام کر سکتا ہے۔ پھر طواف افاضہ اور سعی کرنے کے بعد مینا واپس پلٹ آئے، اور 11 اور 12 تاریخ کی دونوں راتیں مینا میں ہی بسر کرے، اور دونوں دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو کینکریاں مارے۔ جمرہ اولا جو کہ جمرات میں سے مکہ سے زیادہ جو ہے وہ دور ہے، مسجد خیف والی جانب ہے، اس جمرے کو مسلسل ایک کے بعد دوسری 7 کینکریاں مارے، اور ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے، پھر کچھ آگے بڑھ کر لمبی دعا کرے، اور جو دعا پسند ہو مانگے۔ اگر زیادہ دیر کھڑا ہونا لمبی دعا مانگنے میں اس کے لیے مشقت ہو یا رش وغیرہ ہو تو وہیں دعا کر لینی چاہیے، اس کے علاوہ آسان ہو اگرچہ تھوڑی دیر ہی دعا کریں،
لیکن یہ ہے کہ سنت کے مطابق آپ وہاں دعا کریں. پھر جمرہ وسطیٰ کو مسلسل 7 کنکریاں ماریں اور وہاں بھی دعا کریں، لیکن آخری جمرے کے پاس جو ہے وہ دعا نہیں کرنی چاہیے، وہاں سے سیدھا آگے چل دیں. اس کے بعد 12 تاریخ کا سورج اگر غروب ہو گیا اور وہ مینا سے نہیں نکلا تو پھر اس پر 13 کا دن بھی گزارنا ضروری ہے. لیکن اگر جلدی کرنا چاہتا ہے، 12 کو جانا چاہتا ہے تو پھر 12 کو بھی جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جائے. مزید تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں، یہ آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس کو بعد میں. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کچھ حج کے حوالے سے مزید احکام اور مسائل ہیں، حج بدل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زیارات کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے. ساتھ کچھ حدیث بھی انشاءاللہ پڑھیں گے.